एवरीवन, वेलकम टू मेरी सहेली समाज डिजिटल पर। मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ फिर से मिलने आई हैं तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को जो कैमरे के उस पार बैठी हैं। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए और कॉल्स कीजिए बेशुमार, मैसेजेस कीजिए बेइंतहा। तो चलिए आइए राबिया, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मुझे ये बताइए कि आज हम लोग मेरी सहेली में कौन सा स्पेशल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू बुशरा। आजकल लाइफ में ना हर किसी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में काउंसलिंग की जरूरत जरूर होती है। राइट। फिर चाहे वो रिलेशनशिप इशू हो या करियर की टेंशन, लेकिन हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग को लेकर वो ट्रेंड नहीं है जो होना चाहिए। तो आज हम सहेलियां इसीलिए बैठे हैं ताकि हम लोगों को भी बताएं और अपने एक्सपर्ट से भी जानें कि काउंसलिंग है क्या, काउंसलिंग की किस हद तक ज़रूरत है और लोग काउंसलिंग की तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, और स्पेशली ख़वातीन को अपने मामलाते ज़िंदगी में काउंसलिंग की किस हद तक बिल्कुल ज़रूरत ठीक है। बात की आपने राबिया कि जैसे हमने कल मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात की जिसकी एक्सेप्टेंस सब जाके समहाउ आ रही है एशियन कल्चर सोसाइटी में। इसी तरह आज जब हम बात करेंगे प्रोफेशनल काउंसलिंग की, तो प्रोफेशनल काउंसलिंग ख़वातीन की ज़िंदगी में जब मुश्किलात आ जाती है, उनके मामलाते ज़िंदगी में प्रोफेशनल काउंसलिंग किस हद तक ज़रूरी है ये हम जानेंगे। लेकिन किससे? आज हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं जी, ही इज़ एन एजुकेशनिस्ट, वेल नॉन मोटिवेशनल स्पीकर। मैं बात कर रही हूँ कासिम अली शाह की। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू मेरी सहेली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, दोनों सहेलियों को शुक्रिया। सर जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल काउंसलिंग की, तो ये बताइए काउंसलिंग होती क्या है? काउंसलिंग की आज के दौर में कितनी ज़रूरत है और इसकी अब अहमियत बताइए इसकी। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि इस पे अगर हमने एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो हम इसका कुछ हिस्सा मैं सुनने वालों को बताता चाहूँ, हम कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर कर सकेंगे। इस पे किताबें लिखी गई हैं, बहुत सा लिटरेचर। काउंसलिंग का मतलब है कि आप ज़िंदगी में किसी भी जगह खड़े हैं और सामने कोई हालात हैं, वाक़यात हैं, आपकी कोई ज़हनी हालत है, आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आप फैसला नहीं कर पा रहे, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप इल्म की कमी है, आप किसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ लड़ रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे, आपने किसी तरफ जाना है, कहीं पहुंचना है, आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, सर यही से हम नहीं कर पा आपकी रहे। बात को कंटिन्यू करेंगे। हम आप ये भी बताते चलें कि आज मिस्टर कासिम अली शाह तो हमारे साथ मौजूद हैं ही हैं, लेकिन हमें वीडियो कॉल पे यूएस से ज्वाइन किया है डॉक्टर शिवाना मुफ्ती ने। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, ट्रेनर। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। वालेकुम अस्सलाम जी, इट्स गुड टू बी हियर एज ऑलवेज। थैंक यू जी सर, तो कंटिन्यू। अब ये जो एक हेल्प है, गाइडेंस है, आप इसे कह लीजिए कि ये भी एक टीचिंग का ही पार्ट है कि हमने जिस तरह स्कूल से सीखा, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से सीखते हैं हम, ज़िंदगी को जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं Right. या ज़िंदगी के वो इम्तिहान, हमारे स्कूल के इम्तिहान, कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहान हमें पता होते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी के इम्तिहान हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और थ्योरेटिकल का प्रैक्टिकल का बड़ा फ़र्क है। तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे गाइड की, मेंटोर की, अतालीक की, जो ज़िंदगी को हमसे ज़्यादा बेहतर जानता हो या किसी ख़ास शोबे में उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। बिल्कुल। अब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, यहाँ बड़ा मसला है राबिया और बुशरा के लोगों को पता ही नहीं है कि हेल्प भी लेनी है, बिल्कुल सही पूछना है। बात। 3 प्रॉब्लम है जी। मैं आपको काउंसलिंग के 3 बड़े हर्डल्स का पहले मैं तस्करा जी कर दूं। प्लीज एक बताइए। सबसे बड़ा हर्डल ये कल्चर नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं। आप देखिए कि एक्सेप्टेंस नहीं है ना। वो अब यानी इसको भी एक टैबू के तौर पे लेते हैं। किसी अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई जहनी आर्जा है, कोई प्रॉब्लम है और उसको रिकमेंड किया जाए कि भाई किसी को दिखा दो, वो कहेंगे जी अच्छा क्यों दिखाएं, हमें की जरूरत है दिखाने की, कल्चर ही नहीं है। लोग कहते हैं कि स्ट्रेंजर हमें बताएंगे। हाँ, ये हमें बताएगा। एक और अना आ जाती है ना कि हम इससे क्यों मशवरा लें। ये दूसरी बिल्कुल वजह। बिल्कुल। ईगो बहुत ज्यादा, लोगों की ईगो इतनी ज्यादा है, सबको लगता है हमें सब कुछ पता है। अच्छा पता भी है और पहुंच भी नहीं कहीं पा रहे, राइट। कोई रिजल्ट भी नहीं है उनके पास। अब कल कोई मुझे शख्स बता रहा है, वो कहता है जी मैंने पूरी रिसर्च की है कि अबंडेंस, वेल्थ और मनी किस तरह से कमाया जा सकता है, और आप जानते हैं मेरी फाउंडेशन है और प्लेटफॉर्म है, गेस्ट स्पीकर्स के लिए दुनिया के लिए आते हैं लोग, बात करते हैं। तो वो मुझे कहने लगा जी मुझे मौका दीजिए, मैंने बात कर दी। मैंने कहा मेरे भाई सबसे पहले तो आप रिजल्ट दिखाइए। वो कहते हैं जी मेरे पास डाटा है। मैं कहा कंटेंट और डाटा नहीं, प्रैक्टिकली क्या आपने अपने इस इल्म को अमल में ढाला है और कोई नतीजा हासिल किया है? तो कोच ट्रेनर वो लोग हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है किसी भी शोबे का, और हमें उनसे मशवरा लेना चाहिए। तीसरा जो बड़ा हर्डल है वो कंफ्यूजन है। हम कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा हर शोबे में है। यानी दीन दुनिया कंफ्यूजन है कि हमने दीनदार बनना है या दुनियादार बनना है। बिल्कुल सही अच्छा, बात। फिर उसके बाद आप आम तौर पे देखिए रिश्तों में कंफ्यूजन है,
آپ دیکھیے کہ ہم انسپریشنز ہماری کو کلیئر نہیں ہے, ہم نے بننا کیا ہے, ہم نے پہنچنا کہاں پر ہے. پھر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کافی ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا چاہیے. پھر ہمیں جو بتانے والے ہیں, جو پڑھانے والے ہیں, جو پروفیسر حضرات ہیں, جو پی ایچ ڈیز کی ہمارے پاس پوری ایک فوج پاکستان میں موجود ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, اسٹارٹ اپ کہتا ہے پچھلے سال کی ریسرچ ہے 4000 بے روزگار پی ایچ ڈی ہیں آپ کے پاس, 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار. دنیا میں جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں بدترین حالت میں نمبر 1 سعودی عرب ہے, نمبر 2 پاکستان ہے. بالکل اچھا بالکل. اب یہ دیکھیے یہ ساری جو سچویشنز ہیں, یہاں آ کے ہمارے ینگسٹرز جو کہ 12 کروڑ ہیں, 12 کروڑ میں بھی آپ 50-60% ہماری فیمیلز ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں, میری سہیلی ہیں. بالکل اب میں بھی وہ میری سہیلیوں کا پارٹ بن گیا. بالکل صحیح بات کی, اچھا, بالکل اب یہ جو سن رہے ہیں ان کے بڑے سوال ہیں. ان کا سوال نمبر 1 یہ ہے کہ میں خود کو کیسے جانوں. اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد خود کو جاننا چاہیے تھا, وہ جاننے کے قابل نہیں ہے. سیلف ایکچولائزیشن, اپنی اسٹرینتھ, اپنے پوٹینشیل کا, پھر رائٹ پرسن کو رائٹ فیلڈ میں ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں چیلنج یہ ہے کہ جو کیا جا رہا ہے, جو پڑھا جا رہا ہے اور جو بنا جا رہا ہے وہ ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں, بنے بنائے ٹرینڈز ہیں. ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ. پاکستان کا ایک ایسا خطہ ہے جس میں لوگ فوج میں بڑا جاتے ہیں جی. یہ بڑا مزے کا ایک لطیفہ سن کے آپ حیران ہوں گے, اور بڑا مثبت لطیفہ. وہاں فوج میں بڑے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں جو لیبر روم ہے اس سے باہر آ کے لوگ کہتے ہیں لیفٹینٹ پیدا ہوا ہے جی, یعنی کہ ڈن پہلے سے ہی ڈن ہے, لیفٹینٹ یعنی میل پیدا ہو گیا. پہلے یعنی یہاں پہلے ہی بتایا ڈاکٹر یا انجینئر آپشنز ہی نہیں ہے, کوئی ڈھونڈنے کو تیار ہی نہیں. دنیا میں جو فیلڈز ہیں وہ ساری کی ساری وقت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک بات. دنیا میں نئے پروفیشن انٹروڈیوس ہو رہے ہیں. آپ دیکھو سب, آپ میڈیا پڑھا ہے آپ لوگوں نے, بالکل ٹھیک بات کی کہ نئی جو بات ہے, اگر آج کی ٹرمز بلاگر, ویلاگرز, یہ اگر یوٹیوبر, اگر یہ ٹرمز بولی جائیں کسی پرانے بندے کے پاس اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں یہ سارا پوٹینشیل ہے, یہ جو سارا کا سارا ٹیلنٹ ہے, اور آدھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں کہ وہ کر کیا سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. اور اتنی واسٹ فیلڈ ہے, انسان کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. جب ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, مشکلات کی, ان کے معاملات زندگی کی, تو انہیں یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی. اس حوالے سے ہم جانیں گے ڈاکٹر شبانہ آپ سے بھی کہ آپ بتائیے کہ جب خواتین کی جو مشکلات ہیں, ان کے معاملات زندگی ہے, ڈیسیجن میکنگ پاور, ان کو اپنے پوٹینشیل کا نہیں پتا ہوتا, تو ایسے میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ اتنی خوبصورت باتیں کی نا قاسم صاحب نے, اور اتنے مکمل طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے کاؤنسلر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے امی ڈیڈی کے پاس, اپنے چاچے کے پاس, ماموں کے پاس جائیں تو ہمیشہ آپ کو کمپیریزنز کی طرف ڈال دیتے ہیں وہ لوگ, کہ دیکھو محلے والے لڑکے کے اتنے نمبر آئے, تمہارے یہ نمبر نہیں آئے. تو ہمیشہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ کاؤنسلر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے ہی ساتھ کمپیریزن دیتا ہے کہ تمہارا فلسٹ پوٹینشیل کیا ہے, تمہارے اندر جو ہنر ہے, جو چھپا ہوا ہے, جو کہیں دفن ہو گیا ہوا ہے, تم نے اپنا بیٹر ورژن بننا ہے. تم نے کسی اور کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا, تم نے کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا. یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے باہر والے لوگوں میں اور کاؤنسلر میں. وہ آپ کو اپنی ہی ذات کے ساتھ کمپیٹ کرنا سکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہنر ہے, تم نے اس دفن ہنر کو سامنے لے کر آنا ہے, اور اس طرح سے آپ نے اپنی ڈیسیجن کے لیے کلیئرٹی کریٹ کرنی ہے اور ڈسٹریکشنز کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے. تو یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے کاؤنسلر کا. بالکل ٹھیک بات کی. جی قاسم صاحب آپ بتائیں, تو آپ کے پاس کس قسم کی خواتین آتی ہیں, کس قسم کے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں اس چیز میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ٹائپس کیا ہیں کاؤنسلنگ؟ اچھا دیکھیں, ایک فیلڈ کا تذکرہ میں نے پہلے کر دیا تھا, وہ ہے کس فیلڈ میں جانا ہے, میرے لیے پروفیشن کون سا اچھا ہے. اور دوسرا جو بڑا ایک اہم ٹاپک ڈاکٹر صاحبہ نے بات کر دی کہ جو سیلف گرومنگ ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور اس میں بہت سا کام باقی ہے. انٹرپرسنل سکلز ہیں, آپ کی گرومنگ ہے, آپ کا اٹائر ہے, آپ کو بات چیت کیسے کرنی ہے, آپ کی پریزنٹیشن سکلز, دنیا کی جو ٹاپ سکلز ہیں ان کو سیکھنے کے لیے بھی, کیونکہ اسکول کالج یونیورسٹیز نہیں سکھا رہی, تو ہمیں بعض اوقات کسی کوچ کی, کسی گرو کی, کسی کاؤنسلر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. پھر تیسرا ایریا بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ذہنی صحت ہے, جس پہ آپ پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ اگر بات کروں تو یہ بات کروں گا کہ دیکھیں ویلنس اور ذہنی حالت کا اچھا ہونا, ذہنی طور پہ صحت مند ہونا, اس میں بھی ہمیں بعض اوقات مدد کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نا امید ہیں اور کافی دن سے نا امید ہیں, آپ کو کوئی رستہ نہیں دکھ رہا, آپ کو چاہیے کہ آپ بیرونی مدد لیں. بالکل زندگی کو ایسے سمجھ لیجئے کہ چلتے چلتے آپ کسی کھڈے میں, کسی کنویں میں گر گئے. اب اس کنویں میں گرنے کے بعد آپ اپنی ایفرٹ سے باہر نہیں نکل سکتے, آپ کو باہر سے کوئی رسی چاہیے, کوئی ڈول چاہیے, کوئی ہاتھ چاہیے جو آگے بڑھائے, آپ کو پکڑے اور آپ کو باہر نکالے. تو یہ تیسرا ایریا بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی جو کاؤنسلنگ کا ایریا آ جاتا ہے, فورتھ جو ایریا, وہ ریلیشن شپ.
मैरिज, रिलेशन, मैरिज, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, ये एक बहुत बड़ा एक एरिया, और इस वक्त आप जानते हैं बहुत बड़ा क्राइसिस है, रिलेशनशिप का बिल्कुल क्राइसिस सही बात सोसाइटी की। में बड़ा ज्यादा है, तलाकें बहुत ज्यादा हो रही हैं, खुला बहुत ज्यादा है, और लोगों के रिश्ते वो निभा नहीं सकते, चला नहीं सकते, वहां पर भी किसी कोच, बताइए किसी काउंसलर की जरूरत पड़ती है। रिलेशनशिप्स और ये जो Marriage. मियाँ बीवी का जो मैरिज का एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक रिश्ता है, ये बताइए कि जब मैरिज काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग होती है, वो कितनी ज़रूरी है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है वो ईगो का ही फेस करना पड़ता है। ईगो की इतनी शक्लें हैं और ईगो इतने रूप धारती है, राइट, ऐसी ऐसी शक्ल में मौजूद होती है और ऐसे ऐसे कवर ले लेती है, यानी उसको उसको भी अपने आप को हाइड करना आता है। ईगो नफ्स की एक शक्ल है ना जी। राइट, और होता क्या है कि वो बंदा मशवरा लेने की हालत में नहीं होता। आप दुनिया के बेहतरीन कोई एडवाइस करने वाला, कोई गुरु, कोई उस्ताद उसके पास चले जाएं, लेकिन अगर आपके पास वो स्पेस ही नहीं है जहाँ पे नसीहत को रखना है, और नसीहत के रखने के बाद जो पहली हालत है कि सोचना है, मैंने सोचना है कि जो उसने मुझे कहा है ये कितना ज़रूरी है और कितना हमदर्द होके कहा है। फिर उसके बाद देखिए, आप आम जिंदगी में हम लेते हैं, बाज़ औक़ात कोई ऐसी आप किसी तकलीफ में होते हैं, आपको वेंट आउट करना होता है, और ये तो मैं फिर कहूँगा कि जो नेचुरल हीलिंग है, काउंसलिंग की फितरती सलाहियत किसी हद तक माँ बाप में होती है, लेकिन डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात कर दी कि माँ बाप भी आज के कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपटीशन इतना है, हर कोई जो है वो तकाजा कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है तुम्हें इस हालत में ऐसे पहुंचना है, ये लेवल है, वो देखो आगे निकल गया। इस तरह की बातों से बच्चों में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो खुद जाती एक है। कॉम्प्लेक्स स्टेट में है पेरेंट्स, तो वो बच्चों को क्या काउंसलिंग देंगे? राइट, बड़ी जरूरत है वालदैन को भी अच्छा वालदैन बनाना। मैंने बिल्कुल। एक जगह पे किसी प्रोग्राम में बात की थी, दोहरा देता हूँ इस प्रोग्राम में, कि मेरे पास बच्चों की काउंसलिंग के लिए आज तक जो केस आए हैं वो 1100 प्लस केसेस आए हैं। मेरे पास उनका रिकॉर्ड है जी। अब वो 1100 प्लस जो केसेस हैं उसमें 80%, तकरीबन 800 समथिंग जो केस हैं, उसमें मैंने बच्चे को बाहर बिठाया और माँ बाप को अपने सामने बिठाया। वो लेकर आए थे बच्चा कि बच्चे की काउंसलिंग करें। 80% केसेस में मुझे माँ बाप की काउंसलिंग करनी पड़ी है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, ये आपके साथ प्रॉब्लम है, आप गलत ट्रीट कर रहे हैं, आप इसे अपनी उम्र का, अपने एक्सपोजर और अपने अकल के बराबर समझ रहे हैं। बिल्कुल, फिर जमाना बिल्कुल। बदल चुका है, जनरेशन गैप है। आज के जमाने की बात करें, आज के चैलेंज के हैं, आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एआई आ रही है, बच्चे जो हैं वो नए नए डिसीजन, नई चीजों को देख के, नए ट्रेंड्स को देख के कर रहे हैं। बहुत चेंज हो गई कासिम साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की। 21वीं सदी चल रही है, चीज़ें इतनी डिजिटलाइज्ड और ट्रेंड सब कुछ चेंज हो गए कि आप देखें ना, क्लिक बटन पे ही अब ऐसे ही। दुनिया चेंज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। इसी हवाले से मैं जानना चाहूंगी डॉक्टर शिवाना से भी कि आप बताइए, जब हम बात करते हैं मैरिज काउंसलिंग की, रिलेशनशिप काउंसलिंग्स की, मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामलात ज़िंदगी चल रहा था, उसमें उनको प्रोफेशनल काउंसलिंग की कितनी ज़रूरत है और किस हद तक, ये बताइए। आपको पता है, जब हमारे पास एज ए सर्जन, आपको, मैं पेल्विक सर्जन हूँ, तो कोई सर्जरी कर रही होती हूँ तो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मैं अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपनी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ उसके ऊपर सर्जरी कर सकूँ, क्योंकि हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जहाँ पे हमारे इमोशंस और जज्बात इन्वॉल्व होते हैं ना, वहाँ हम कभी भी डिसीजन जो है अनबायस्ड और इनडिफरेंट होकर नहीं ले सकते। तो अगर मियाँ बीवी का कोई मसला चल रहा है और वो अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, उनकी आगे से दानिशमंदी और हिकमत एक लेवल की है और उनके इमोशंस, जज्बात इन्वॉल्व हुए हैं कि मेरी बेटी के साथ तुमने क्या कर दिया, मेरे बेटे के साथ ये लड़की क्या समझती है अपने आप को। तो आप कभी भी जब तक उस सिचुएशन का हिस्सा होते हैं ना, सिचुएशन से बाहर निकल के आपको एनालाइज करनी होती है सिचुएशन, और वो कौन कर सकता है जिसके जज्बात इन्वॉल्व ना हो, और वो एक प्रोफेशनल हीलर, प्रोफेशनल काउंसलर ही हो सकता है जो सिचुएशन से बाहर खड़े होके एनालाइज करे और फिर एक इनडिफरेंट, बगैर किसी चीज से मुतासिर होके आपको बताए कि भी तुम्हारा मसला क्या है, और उस मसले को डायग्नोज करके फिर उसका सोल्यूशन दे। तो इसलिए प्रोफेशनल काउंसलिंग तो सबसे इम्पोर्टेंट है पर्सनल रिलेशनशिप्स में। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात, कासिम थैंक यू। साहब, आपसे अगर पूछें, अगर रिलेशनशिप और मैरिज काउंसलिंग की बात हो रही है, तो जब एक लड़की की शादी होती है, जाहिर है दोनों एक मर्द और एक औरत के बीच में होती है। औरत को बहुत सिखाया जाता है कि अगले घर जा रही हो, तुमने एडजस्ट होना है। राइट, तो एक मर्द को काउंसलिंग की इसमें क्यों ज़रूरत नहीं होती कि एक लड़की आपके घर आ रही है? किसने कहा है कि मर्द को जरूरत नहीं होती जी? मर्द को आपके ज्यादा पास जरूरत होती आते हैं है। केसेस? मैं तो हमेशा से ये चीज प्रमोट मतलब करता ये रहा देखो, हूँ कि देखिए, ऐसे ही हो गया ना। अच्छा बेटा बनना हमने सिखा दिया, अच्छी बेटी बनना सिखा दिया,
اچھا ہسبینڈ اچھا داماد بننا بھی سکھائیے خدا سکھانا کے اس لیے. میں یہی ایڈ کیجئے کہ جب لڑکیوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ اب تم رخصت ہو رہی ہو، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں فلاں فلاں، تو کیا لڑکوں کی کاؤنسلنگ نہیں ضروری؟ ان کو بھی 100% دی ضروری جائے ہے. اور کس طرح دی جائے یہ فرض ضرور ہے، بتائیے. یہ لازم ہے ماں باپ کہ پہ. ساس بن رہی ہے، کوئی یہ نند ماں بن باپ رہا ہے، پہ وہاں پہ بھی بہت رشتے ہیں. بڑی ٹرانزیشن ہے جی. دیکھیں آپ کے بچوں کی زندگی میں پہلے آپ ذمہ دار تھے، آپ گھر کے وارث تھے، اب نیا گھر بننے جا رہا ہے. بالکل اس صحیح کو بات. صرف یہ نہ سوچیے دو لوگوں کی محبت ہے، ان کا رشتہ ہوا اور کہانی شروع ہو گئی. ایک نہیں، ایک نیا گھر بننے جا رہا ہے بالکل. اور اس گھر سے آپ کی آنے والی نسلوں نے جنم لینا ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. تو آپ بیٹی بیٹا دونوں کی گرومنگ، تربیت، سب چیزیں ضرور. ایک بات پھر اگین ڈاکٹر شمانہ نے بڑی شاندار بات کی، اس کو میں سیکنڈ کروں گا. دیکھیں جو کسی خاص سچویشن میں ہوتا ہے اس وقت بعض اوقات ریشنل لاجک اور ایک عقل جو ہے نا وہ اس حالت میں نہیں نہیں ہو ہوتی سکتی. کہ بندہ کوئی فیصلہ کر پائے. بالکل صحیح بات. تو بیرونی مرد کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے وہ اتنا ایموشنل نہیں ہے، وہ نیوٹرل اپنی ہے، نیوٹرل ہے. دانش مندی Right. سے، اپنے تجربے سے، اپنے مطالعے سے، اپنے مشاہدے سے اور جو کچھ زندگی سے سیکھا ہے. مثلا اگر ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں اور سرجن ہیں تو کتنی سرجریز کی ہوں گی، یا سرجری سے پہلے انہوں نے کتنے مریضوں کو ہینڈل کیا ہوگا. میں نے اگر کاؤنسلنگ کی ہوگی، کوچنگ کی ہوگی یا کلاسز پڑھائی ہوں گی تو میری زندگی کا ایک پورا 25 سال کا پروفائل ہے جس میں پڑھاتے پڑھاتے ہزاروں لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے بات چیت کی اور ایک تجربہ مشاہدہ اس کے بعد بنا. اس کے بعد وہ تجربہ مشاہدہ اس حالت میں پہنچا کہ آپ کسی کو گائیڈ کر سکیں. میں بشرا یہاں پر یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کو، ہمارے سننے والوں کو بتانے کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اللہ کے بندو، جس طرح آپ ڈاکٹر کے پاس، دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ گردوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہو، آپ کبھی کوئی کھانسی آتی ہے تو آپ پلمنالوجسٹ کے پاس جاتے ہو، اسی طرح زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بڑا اہم ایریا ہم نے مس کر دیا، وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ. بالکل. ہم بچوں کو پیسے کمانا نہیں سکھاتے جی. Right. ہم کہتے ہیں اچھا پیسے کے بارے میں اتنے میتھس ہیں اور اس پہ بڑی زبردست بات چیت ہو سکتی ہے. کبھی ہم ایک پروگرام باقاعدہ کرتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی سکھائی نہیں جاتی. آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ انجینئر ڈاکٹر کے ٹیکس تو چاہیے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے انکم جنریٹ کیسے کرنی ہے. بالکل صحیح اور بات. ایک لڑکا 25-26 کی ایج تک اپنے فادر کی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتا ہے کہ فائنینشلی وہ انہیں یہ تو سپورٹ کر. ایک آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جو نہیں ڈیپینڈنٹ ذرا ان کی حالتیں سن لیجیے. ہم آف کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے میں بشرا کہ جو مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد جو تنخواہ ہے نا وہ اتنی تھوڑی ہے کہ اس سے آپ اپنے بچے کو، ایک بچے کو اچھے اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے. رائٹ. اور اس کے بعد بھی گریڈ 18 19 20 پہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کے پاس ریسورسز اتنے تھوڑے ہوتے ہیں اور یہ سسٹم کا فالٹ ہے. ایک تو سسٹم کا فالٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم انکریج نہیں کرتے اپنے بچوں کو. ہم سکھائیں کہ فائنینشیل لٹریسی، آپ لوگ پیسو انکم جنریٹ کرنا سیکھو، آپ اپنی سکلز بڑھاؤ. ایسا ممکن ہے کہ ایک بڑے اچھے عہدے پہ جو تنخواہ کوئی کما رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ فری لانسنگ سے کما لو، رائٹ. یا پھر آپ ولاگنگ سے، کنٹینٹ رائٹنگ سے، یا پھر کسی سکل کے ذریعے کما اب لو. تو اتنی چیزیں کھل گئی ہیں، اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ بالکل گھر، ایسے ہی. ہم نے تو ایک پراپر ایک ای کامرس پہ ٹاپک بھی رکھا تھا خواتین کے لیے کہ آپ گھر بیٹھے کیسے آسانی سے پیسہ بالکل ٹھیک. کما سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے، ہم کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جب خواتین کی زندگی میں کوئی بھی مشکلات ہے، کوئی بھی معاملہ ایسا ہے جس میں ڈیسیجن میکنگ پاور آپ کی اس وقت 0% ہوتی ہے، آپ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، ڈیوسٹیٹڈ اسٹیٹ میں، کہ آپ خود تو ڈیسیجن نہیں لے سکتے. مطلب آپ کہنا چاہ رہی ہیں سسرال میں؟ سسرال میں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کی لائف میں کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. ایسی سچویشن میں ایک عورت فائنینشیل کہہ رہی ہوں، پروفیشنل کاؤنسلنگ کیسے لے سکتی ہے، اس کی ہیلپ کیسے لے سکتی ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہمیشہ دیکھنی چاہیے جو بڑی بنیادی ہیں، پھر تیسری چیز ساتھ میں جوڑوں گا. لیکن دو چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قابل ہے، رائٹ. یعنی اس کی قابلیت اس شعبے میں. دوسری بات اخلاص ہے. رائٹ. اچھا ہم صرف اخلاص کی بنیاد پہ ہی مشورے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا مخلص ہے لیکن جانتا کچھ نہیں ہے. سم ٹائم ہمارے پیرنٹس بڑے مخلص ہوتے ہیں، انتہا کا اخلاص ہوتا ہے، لیکن اس شعبے میں ان کو نہیں پتہ ہوتا جس شعبے میں آپ ان سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسری بات ہے پھر آپ کا اعتماد. کیا اس نے وہ ٹرسٹ ون کیا ہے یا آپ وہ اعتماد اس پہ کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا کامن پرابلم جو ہے آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ مارکیٹ میں کئی ایسے پروفیشنلز موجود ہیں، میں ان کو تو پروفیشنلز بھی نہیں مانوں گا، جو آپ کوئی پرابلم لے کے جاتے ہیں اور بعد میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں. میرے پاس ایک آفیسر، فیمیل آفیسر آئی، انہوں نے آ کے بتایا ان کے بچے کا ایک مسئلہ تھا. اور ایک یوٹیوب پہ ایک صاحب ہیں جو بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. انہوں نے ان سے کاؤنسلنگ لی، ہیلپ لی، نیکسٹ ڈے انہوں نے اس پہ ویڈیو بنا دی.
This is wrong. انہوں نے نیکسٹ ویڈیو بنا دی. وہ Privacy محترمہ invade ہوئی. اتنی پریشان ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے ایتھکس جو ہیں وہ برے ہیں لوگوں کے. اور یہ بڑا کامن پرابلم ہے کہ لوگ اپنا پرابلم اس لیے بھی شیئر نہیں کرتے, اپنا دکھ اپنی پریشانی اس لیے بھی شیئر نہیں کرتے کہ سامنے والا ڈنڈورا پیٹ دے گا یا پھر گلٹ میں ڈال دے گا. ایسے بڑے لوگ موجود ہیں جو شرمسار کر دیتے ہیں. اچھا کیا کبھی شرمندہ کر ایسا دیتے ہوتا ہیں. ہے کہ کاؤنسلرز بھی خواتین ان کا فائدہ اٹھائیں, دیکھیں ایسے کیسز سننے میں ایکسپلوئٹ آتے ہیں, کریں انہیں؟ ایسا کیس سننے میں آتے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گا کہ جو پروفیشنل ہے اور جس کی یہ ایک جس کا ٹیلنٹ ہے اور جس کی یہ صلاحیت ہے, اس کے کچھ ایتھکس بھی ہیں. اور ایتھکس یہ ہیں کہ آپ پردہ داری رکھیں. بالکل. ایتھکس یہ ہیں کہ کسی کو ایکسپلائٹ نہ کریں. ایتھکس یہ ہیں کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ دیکھیں اللہ کو آپ نے جواب دینا ہے کہ کوئی آپ کے پاس اعتماد کر کے رستہ پوچھنے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے چارج کیا تھا, آپ نے پیسے لیے تھے اس چیز کے, تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کی پردہ داری بھی رکھیں اور اس کو بتا سکیں. ایک بات میں ایڈ کرتا جاؤں کاؤنسلرز کے لیے, کوچ کے لیے, دیکھیں اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو آپ کہیں کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے. 3 حصوں میں تقسیم کیوں نہ ہم کر دیں جی. ایک بڑی فیلڈ ہے سائیکیٹری کی, جہاں پر بیماریاں ہیں اس کو بغیر میڈیسن کے حل نہیں کیا جا سکتا. اگر فرض کیجئے کوئی اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا, کوئی بائی پولر ہو گیا, کسی کو کہہ لیجئے کوئی ایسا چیلنج آ گیا کہ جہاں پر وہ بالکل اس بارڈر لائن پہ پہنچ گیا ہے جہاں پر ایک پراپر ذہنی عارضہ ہے اور بغیر کسی میڈیسن کے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, تو مہربانی فرما کے یہ جو ہمارے صرف بات چیت کرنے والے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہاتھ کھڑے کریں اور آگے رستہ بتائیں. میرے پاس بشرا اور رابعہ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میرے پاس کوئی آیا ہے, میں نے ڈائگنوز کیا, مجھے پتہ لگ گیا, اپنے علم سے پتہ لگ گیا کہ یہ جو شعبہ ہے جو میں نے پتہ کر لیا کہ یہ مسئلہ ہے اس کا, میرے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے, میں نے ریکمینڈ کر دیا فوری طور پہ کہ جی آپ بہتر ہے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. اچھا لوگوں کو بھی پتہ نہیں کس کے پاس جانا ہے. بڑی دنیا ایسی بھی ہے جو کسی ذہنی عارضے کو لے کے ایک عام جی پی کے پاس, ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. اچھا اس کے پاس بھی حل نہیں ہوتا, وہ نیند کی گولی دے دیتا ہے کہ شاید ٹھیک ہو جائے گا, یہاں وہ گائیڈ ہی نہیں کر پاتا. تو مہربانی فرما کے جب آپ کے بچے کو یا بچی کو یا ہمارے سننے والوں میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بجائے راہ فرار لے نشے کی طرف جائے یا خود کو ٹرائی کرے یا کسی ایسے کے پاس جائے کمپیٹنٹ نہیں ہے, تو سائیکیٹرسٹ, جہاں پر سائیکیٹرسٹ کی ڈومین ہے وہاں پر ضرور جائے. پھر آ جاتا ہے سائیکالوجسٹ, کہ جہاں پر کسی کا کوئی پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, کسی کے سوچنے کے انداز پہ کام کرنا ہے, کسی کی قوت فیصلہ کم ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہا, کوئی خاص سچویشن میں پھنسا ہوا ہے, اس نے اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, ذہنی حالت کو بالکل بدلنا ہے, تو وہ ایک ہیلپ سائیکالوجسٹ کی لے سکتا ہے. تیسری فیلڈ آ جاتی ہے کاؤنسلنگ کی. یہ بڑی واسٹ فیلڈ ہے اور ہر وہ شعبہ جس میں کوئی کمی ہے, کوئی کمزوری ہے, جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے, تو بغیر شرم محسوس کیے ہمیں رابطہ کرنا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے اور ناک کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میرے کم از کم میرے تو دفتر میں جی ہم نے ایک دن فری کیمپ رکھا ہوا ہے, ہفتے کے ایک دن ٹیوزڈے میں فری کیمپ رکھا ہوا ہے فیمیلز کے لیے, اور فیمیل ہی بیٹھتی ہیں, سائیکالوجسٹ فیمیل فری آف کاسٹ بیٹھتی یہ ہیں. بتائیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ایز کلائنٹس, کس قسم کے مسائل آتے ہیں, اور زیادہ تر خواتین ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو ہمارا پیور فیمیلز کا سیکشن ہے, خواتین ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں؟ اس میں تو فیمیلز ہی آ جاتی ہیں, لیکن میرے پاس پرسنلی فیمیلز, بچے, بڑے, بزنس مین, پروفیشنلز. میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, آف کیمرہ کو آن کیمرہ شامل کر دیں. کوئی نا ایکسپیرینس بھی بتائے کہ کس کلائنٹ کا کیا مسئلہ تھا, تاکہ آئیڈیا ہو میں آپ کو کہ کس قسم کے ایکسٹریم لیول کے لوگ ہوتے ہیں جو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں ایک ہم ٹاپک کر چکے ہیں بریک اپ. بریک اپ پہ بہت سے بچے اور بچیاں, بالخصوص بچیاں ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جی اتنی بری حالت ہے, آگے کچھ دکھ نہیں رہا. بچے بھی رابطہ کرتے ہیں ہم سے, کئی دفعہ پیرنٹس آ جاتے ہیں بچے کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے یہ کسی لو ایکسپیرینس سے گزرا ہے اور اس کے بعد اب زندگی اس کی بالکل رک گئی ہے, اور ہم اسے پھر گائیڈ کر دیتے ہیں, اس کو اس پین میں سے باہر نکال لیتے ہیں. اچھا دوسرا جو بڑا کامن ہے وہ ہے کہ لوگ اپنے رشتے نہیں نبھا پا رہے ہوتے, وہ اپنے رشتوں سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اور اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, میرے اندر قربانی بہت زیادہ ہے, قربانی کا جذبہ بہت زیادہ ہے, لیکن میں نے آگے بڑھنا ہے, میں کیا کر سکوں. پھر خود شناسی کے لیے بہت زیادہ رابطہ کرتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہم نے کرنا کیا ہے, پیرنٹس ہمارے یہ چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ جی ہماری خواہش ہے کہ بچہ ڈاکٹر بنے یا بچہ جو ہے وہ ملٹری کو جوائن کرے, لیکن جب ہم اس کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس پراپر ایکسپرٹس ہیں اس کے,
جو بتاتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, MBTI جس کو کہتے ہیں, بالکل وہ ٹائپس بتاتے ہیں کہ جی اس کی ٹائپس یہ, اور ہم نے بے شمار طرح کا کنٹینٹ مٹیریل ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے, ینگسٹرز کے لیے. کیمپس بھی لگاتے ہیں, فری کیمپس بھی لگاتے ہیں, جس میں ہم بچوں کی پرسنالٹی ٹائپ ان کو بتا دیتے ہیں, نوٹس مٹیریل ساتھ دے دیتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنا آپ نے اپنی, یہ سمجھ لیجیے ایکس رے آپ کا, یہ آپ کی میڈیکل رپورٹ کی طرح, یہ آپ کی بلڈ رپورٹ کی طرح, یہ آپ کی پرسنالٹی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے, اس کو پڑھیے, اس کو جانیے اور پھر کوئی فیصلہ کیجیے. پھر سچویشن آ جاتی ہے بعض اوقات کہ کوئی بزنس میں کوئی چیلنج ایسا ہے جس میں کوئی ہیومن ریسورس مینیج کرنا, کوئی ہائرنگ میں چیلنج آ رہا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا ہمارے ہاں کیونکہ سیٹ بیسڈ بزنس ہے, ہمارے ہاں سسٹمز نہیں بنے ہوئے, تو بڑی دنیا آ جاتی ہے, وہ اپنی پالیسیز کو ڈسکس کر لیتی ہے, وہ پوچھنے لگ پڑتے ہیں کہ جی بتائیے ہم یہ پالیسیز, یا بعض اوقات کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. بالکل صحیح, کنیکٹرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سر آپ بتائیے ہم کہاں سے ایکسپرٹس ڈھونڈیں. تو ایک اچھا کوچ, ایک اچھا جو شخص ہے اپنے شعبے کا, اس کی اچھی نیٹ ورکنگ, اور وہ آپ کو سنسیئرلی ایڈوائس بھی کرے گا, 100%, رائٹ. مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح آپ کے کلائنٹس کی, تو کیا کوئی ایسے کیسز بھی آپ کے پاس آتے ہیں جس میں ساس, نند, بھابھی, دیور, دیورانی, جیٹھ, جیٹھانی, اس طرح کے بھی کوئی ایکسٹریم ایشوز آتے ہیں, تو وہ ان کی کاؤنسلنگ بھی کتنی ضروری ہے, یہ بھی بتائیں ناظرین کو. اس میں تو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹس بنا لیے ہیں, ہماری فاؤنڈیشن نے, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے, جو صلح کا ونگ ہے, پیور صلح کا ونگ. آپ جانتے ہیں لاسٹ ٹائم جسٹس انوار صاحب آئے ہمارے, اتنے قابل جج صاحب, انہوں نے یہ ونگ سنبھالا ہوا ہے. ریلیشن شپ کے زیادہ تر مسائل وہی دیکھتے ہیں. فیمیل کی کاؤنسلنگ کا دن ہے ٹیوزڈے کا, اس دن زیادہ تر. اچھا چھوٹے بچوں کی برین ڈیولپمنٹ پہ بڑا کام ہماری فاؤنڈیشن کرتی ہے, اس میں مائیں ہم سے رابطہ کر لیتی ہیں, وہ رابطہ کرتی ہیں کہ جی ہمیں بتائیے ہم اپنے بچے کو کس طرح کی ایکسرسائزز کرائیں. ہمارا پراپر ایک ونگ بنا ہوا ہے, اس میں ایکسپرٹس موجود ہیں, اور اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں, جو گائیڈ کرتے ہیں, جو ایکسرسائزز کرواتے ہیں, اور مکمل جو ہے نا وہ ٹریک بتاتے ہیں کہ آپ پیدا ہونے سے اگلے 3 سال تک بچے کو کس طرح سے میری گائیڈ کر سہیلی سکتے ہیں. میں یہ بھی بتائیں کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے, کیونکہ ماؤں کو اکثر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے ہر بات کا, کہ چلو بیٹا ایسا ہے, بیٹی ایسی ہے, تو ماں نے تربیت ایسی کی ہوئی ہے. شپ کے کیپٹن ماں اور باپ دونوں ہیں, دونوں ہیں, اور اس شپ میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو شپ کے کیپٹن کو یقیناً کاؤنسلنگ کی, کوچنگ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں جرنلی ہم سب کو وینٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اتنی زیادہ سٹریس معاشرے میں ہے, اتنا زیادہ دکھ معاشرے میں ہے, اتنی زیادہ پریشانی معاشرے میں. اچھا بڑے لوگ سوشل نہیں ہوتے, یہ لوگ سوشل جو نہیں ہوتے, میری بات کو ڈاکٹر صاحبہ بھی سیکنڈ کریں گی, ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. یہ جو انٹروورٹ, گھٹے ہوئے اور بڑے سہمے ہوئے, ڈرے ہوئے لوگ, ان کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگ جو تھوڑے سے سوشل ہیں, جن کے سوشل کنیکشنز ہیں, جو دکھ سکھ پھول لیتے ہیں, جو کسی جگہ بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں, جو ٹریول کر لیتے ہیں, جو کہیں اپنے دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں, جو چائے کی پیالی پہ گپ لگا لیتے ہیں, جو کافی کے کپ پہ کسی کافی شاپ میں بیٹھ کے بات کر کے اپنا دکھ ہلکا کر لیتے ہیں, یہ نارمل رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پریشر کوکر ہے, اس کا ایک والو ہے, وہ اگر نہ نکالا جائے تو پھر وہ بلاسٹ کر جاتا ہے. بالکل, تو ہم بھی اندر سے بلاسٹ کر جاتے ہیں. یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں پیرنٹس کی, آپ نے شادی کی, اب آپ ماں باپ بننے والے ہو, فادر ٹو بی, مدر ٹو بی, ٹھیک ہے آپ یہ سیلیبریشنز بھی کرتے, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کی اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا بچہ آ رہا ہے. تو پیرنٹس کی, آپ نے جس طرح بات کی کہ شپ کے کیپٹن جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں, تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ دونوں کی, ماں کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, ان کو کیا کیا جو اقدامات ہیں اپنی لائف میں لے کر آنے چاہیے while turning into mother. دیکھیں کوئی ٹریننگ ہے ہی نہیں, یہ دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا, اتنا کام اس شعبے پہ ہوا ہے, اچھی ماں بننے پہ, مدر ٹریننگ پہ اتنا کام ہوا ہے. یہاں پر ابھی بہت بڑا ویکیوم ہے, اور اس کو ہمارے ایجوکیشنسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے, سائیکالوجسٹ کو بھی سمجھنا چاہیے. مجھے تو یہاں نہ ہونے کے برابر کام یہ دکھا ہے. آپ دیکھیں لوگ ایم ایس سی سائیکالوجی کر کے, ایم فل سائیکالوجی کر کے بھی کاؤنسلنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں, سکلز نہیں سکھائی جاتی, سکل سکھانے والے بڑے تھوڑے ہیں. اور ماؤں کی ٹریننگ تو ضرور ضرور ہونی چاہیے, پوری نسل تیار ہوتی ہے. نیپولین کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں. بالکل صحیح بات. یعنی دین آپ کا اتنا پروموٹ کرتا ہے کہ ماں کا حق کتنا ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کی تربیت, اس کی گرومنگ, یہ اس پہ پوری نسل کا ایک انحصار ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کمی ہے, کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. گھرانہ گھر بناتی ہی ماں ہے, بیوی بناتی ہے, عورت گھر بنا رہی ہوتی ہے, مرد بیچارہ کما رہا ہوتا ہے, تھک ہار کے شام کو آتا ہے. تو یہ جو رول ہے ایک اچھے ہاؤس مینیجر کے ہونے کا, ایک گھر کے ایک سیکنڈ ان کمانڈ, ایک لیڈر کے ہونے کا, ایک ماں کا ایک کہہ لیجئے فرسٹ اسکول, فرسٹ یونیورسٹی, پہلی تربیت گاہ اس کے پاس ہے, اس کی گود میں بچے کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے, ماں کے پیٹ سے گرومنگ شروع ہو جاتی ہے. تو ماں کی تربیت تو بہت ضروری ہے.
اور اس میں تو ہمارے پاس رول ماڈلز ہونے چاہیے, ایسا لٹریچر چھپنا چاہیے, ایسا اسکولوں میں, کالجز, یونیورسٹیز میں لٹریچر ہونا چاہیے جو ہماری بیٹیوں کی اور جو سہیلیاں ساری سن رہی ہیں ان کی ایسی گرومنگ ہو سکے کہ ہم ایک اچھی نسل تیار کر سکیں. اب آپ یہ بتائیں, آپ نے ماں کی بات کی, ماں کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رشتے ہوتے ہیں, اگر تو وہ انڈیپینڈنٹ رہ رہی ہے یا تو اگر وہ سسرال میں رہ رہی ہے, یا چلے مائکے کو بھی لے لیں کیونکہ کاؤنسلنگ کی ضرورت آپ کو کسی رشتے میں بھی پڑ سکتی ہے, تو ایسے میں جو ارد گرد کے رشتے ہیں جو ایک ماں کے ساتھ منسلک ہیں, ان رشتہ داروں کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے ایک پرسنالٹی کو, ایک مدر پرسنالٹی کو, کیونکہ وہ بھی آپ کی زندگی میں بہت امپیکٹ کرتا ہے مینٹلی, ایموشنلی. میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے پہلے میاں بیوی دونوں کو بیٹھ کے ابتدا کے سالوں میں ہی, شادی کے شروع میں ہی ویل ڈیفائن کر لینا چاہیے کہ کس رشتے کی کہتا. اور میں تمام بیٹیوں سے درخواست کروں گا, ہمارے جو بچے ہیں, خدا کے لیے ایسے گھروں میں آپ پہلے رشتے سے پہلے ہی آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ کچھ ایب نارمیلٹی ہے. کچھ گھروں میں ڈومیننٹ ہوتی ہیں مائیں, اچھا وہ اس حد تک ڈومیننٹ ہوتی ہیں کہ وہ ہر ڈیسیژن میں وہ ٹانگ اڑا دیتی ہیں, یعنی کہ وہ اگلا گھر, اگلی نسل بننے ہی نہیں دیتے. رائٹ. بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے اتنی پروٹیکشن میں اپنے بچے کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کرتے کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو چکی ہے اور اس کی ایک بیوی بھی ہے اور یہ باپ بھی ہے اور اس کے ایک سسرال والے بھی ہیں اور اس کے رشتے بھی ہیں, اس نے وہ بھی نبھانے ہیں. تو اپنے بچوں کو یہ سپیس دینا, اپنے بچوں کو یہ بتانا, یہ سمجھانا, اور پھر یہ ٹرسٹ کرنا کہ یار یہ اپنے یہ رول پلے کرتے کرتے سارے یہ پھر بھی ہمارے بچے ہی رہیں گے, یہ کوئی ہائی جیک نہیں ہو جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک عورت اپنے ایک بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہ بیٹھ کے ڈسکس کرے کہ کون سا رشتہ کتنا ضروری ہے, کس رشتے کو ہم نے کس طرح لے کے ہمارے چلنا ہے. معاشرے میں میرج کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے, تو اس کو کس طرح سے عام کیا جا سکتا ہے؟ بشرا, ہر طرح کی رابعہ کاؤنسلنگ کی بہت شدید ضرورت ہے, ہر شعبے کی کاؤنسلنگ. آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں, کچھ یونیورسٹیوں میں نے جی کیریئر پلسمنٹ سینٹر بنے ہوئے ہیں. کیسے اس کو ہم عام کیسے کریں؟ دیکھیے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے نا. میرج کاؤنسلنگ ایک بہت بڑا میجر سبجیکٹ ہے, اس سے آپ کے آنے والی نسلیں بنتی ہیں, آپ کی مطلب آئی تھنک ایک لیگیسی آپ کنٹینیو کریں میرج کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. میاں بیوی میں اکثر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں کا قصور نہیں ہوتا ہے, ارد گرد کے ماحول کا ہوتا ہے. تب بھی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, اس کو عام کیسے کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کو آپس میں بیٹھ کے پھر بات کرنی چاہیے, گائیڈنس کیسے دی جائے. آپ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, ہمیں اسکول کالجز میں بتانا چاہیے. امریکہ جیسے ملک میں دیکھیں, کوئی بزنس شروع ہوتا ہے, کوئی بڑا کام شروع ہوتا ہے, تو پہلے ہی ریٹن ایگریمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ ہم کورٹ جانے کی بجائے مصالحت سینٹر جائیں گے, ہم کاؤنسلنگ کی طرف جائیں گے, ہم ADR کی طرف جائیں گے. ہمیں بھی یہ پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا پڑھانا چاہیے کہ دیکھیں اردو میں اتنا کچھ سبجیکٹ میں پڑھایا جا رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی شاعری پڑھائی جا رہی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ایسے لٹریچر میں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. مجھے تو آج تک مسٹر چپس کی سمجھ نہیں آئی, کس زمانے کی لو سٹوری آج تک ہم نے ایڈ کی ہوئی ہے. مجھے تو اولڈ مین سی, اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز کتنے بڑے ہو گئے ہیں, ان کو اپ گریڈ کرنے کی کتنی ضرورت ہے. تو آپ کیوں نہ ایک چیپٹر جو ہے اپنے لٹریچر میں شامل کریں کہ صلح مصالحت بھی کوئی چیز ہوتی, کاؤنسلنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا, کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ اگر عام ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیورس ریٹ کم ہو جائے گا؟ 100% جی. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ڈیورس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لوگ اپنے جو پروفیشنل فیصلے کر رہے ہیں کہ کس فیلڈ میں جانا ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں, لوگوں کی ذہنی صحت اچھی ہو سکتی ہے, لوگ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے آپ کی اپنی زندگی میں ایک ہارمنی اور بیلنس آ جائے گا, اور ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے گی. آپ ایک مثال کے ذریعے, کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہوتا ہے اس وقت کلوز کر کے نکل جانا ہوتا ہے اور سارا برڈن پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب پہ ڈال دینا ہے, انہوں نے اس کو پراپر کلوزنگ کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے. میں ایک مثال سے, اور یہ ایک سچی کہانی میری زندگی کی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فیصل آباد سے آ رہا, جی پرانی بات ہے, اور آپ جانتے ہیں اس کے ایک اپنا موٹر وے ہے اور اس کے بعد وہ جوائن کرتا ہے اسلام آباد والے موٹر وے کو. تب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا, باقی روڈز نہیں بنی تھی, اور یہی صرف تھا. فیصل آباد کا ایک موٹر وے تھا جو کنیکٹ کرتا تھا اسلام آباد کے موٹر وے کو. رات کا ٹائم تھا, کہیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو گئی. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے. آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو جائے, روڈ پہ ٹریفک بھی نہ ہو اور لائٹس بھی نہ لگی ہوں, تو آپ بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں. تو میرے اس دوست نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ مہربانی فرما کے اگلی گاڑی کو فالو کرنا شروع کر دیں. کوئی ایسی گاڑی, کوئی ایسا ٹرک, کوئی ایسی وہیکل ڈھونڈیں جس کی سپیڈ زیادہ نہیں ہے اور اس کی پچھلی لائٹس آن ہے, آپ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, اور نیکسٹ اسٹیشن تک جہاں پہ کوئی میکینک, کوئی الیکٹریشین مل جائے. تو کرتے کرتے آپ جہاں پر ہمیں نہیں دکھ رہا, کسی کو فالو کرتے کرتے ہم سکھے کی تک پہنچ گئے اور وہاں ہمیں ایک ٹیکنیشین مل گیا. مینز زندگی میں جب بھی دکھ نہ رہا ہو آگے, آپ نہیں دیکھ پا رہے, تو کسی کی انگلی پکڑنا, کسی سے پوچھنا,
کسی سے مشورہ لینا, کسی سے گائیڈنس لینا, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. مشورہ لینے میں, پوچھنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں. اور خدارہ ہمارے والدین, ہمارے بڑے, ہمارے ٹیچرز اس کلچر کو انکریج کریں. دنیا میں اسٹیبلشڈ ایک فیلڈ ہے, انڈسٹری پوری کی پوری موجود ہے ترقی یافتہ ممالک میں, کہ لوگ مشورہ لیتے ہیں, پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں, گائیڈنس لیتے ہیں. ہم لوگوں کی ایگو اتنی زیادہ ہے. آپ نے پروفیشنلز کی بات کی, تو مجھے یہ بتائیں, جب آپ کی زندگی میں, کسی بھی عام انسان کی زندگی میں کوئی معاملات اس سے بگڑ جائیں اور اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہو, مشاورت کی, مشورہ چاہیے ہو, تو آپ سب سے پہلے تو پروفیشنل کاؤنسلنگ سے پہلے, ابھی تو ایکسیپٹنس ہی اسٹارٹ آہستہ آہستہ ہوئی ہے, آپ اپنے فرینڈس کو دیکھتے ہیں, بہن بھائی کو دیکھتے ہیں, یا ماں باپ کو دیکھتے ہیں, یا کزنس, سبلنگ, ریلیٹیوز, اور بھی آپ کے ارد گرد کوئی کولیگز ہو سکتے ہیں, آپ ان کی طرف جاتے ہیں. پھر ان کا دیا ہوا مشورہ یا تو بہت بہترین ثابت ہوتا ہے, یا تو بہت ہی بدترین ثابت ہوتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایسے میں ارد گرد کے معاملات, مشکلات جو ہیں, اس کے لیے آپ کو ارد گرد دیکھنا چاہیے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, یا آپ کو ڈائریکٹ پروفیشنل کاؤنسلنگ کی طرف ہی جانا چاہیے؟ دیکھیں, فرسٹ تو آپ کو اپنے ارد گرد ہی دیکھنا چاہیے. لیکن آج کل جتنی جیلسی ہے, لوگوں کے دلوں میں کینہ ہے, ایک منافقت ہے, ڈوئل فیسز ہیں, بعض اوقات اگلا آپ کو بڑا ہمدرد محسوس کروا رہا ہوتا ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. بعض ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ شک میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, وسوسہ ڈالتے ہیں باقاعدہ. میں نے ایسے فیمیل کاؤنسلنگز میں نے بڑا کامن یہ دیکھا کہ میرے پاس کسی نے آ کے کہا کہ میرا سارا ستیہ ناس میری اپنی جٹھانی نے, دیورانی نے, کسی فرینڈ نے کر دیا, اور جب یہ سارا ہو گیا, ستیہ ناس ہو گیا, تو تب مجھے پتا لگا کہ میرے کان بھرنے والی, اور مجھے خاص اسٹیٹ آف مائنڈ اور خاص ایک فریم سے دیکھنے کے لیے اس نے آہستہ 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 مجھے پوائزنڈ کیا. اچھے اور پروفیشنل ٹرینر کا انتخاب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آج کل تو بہت سارے لوگوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے, میں بھی کاؤنسلر ہوں, میں بھی کاؤنسلر ہوں. دیکھیں, اصل میں ایک نئی فیلڈ ہے اور تجربے ہو رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایسا کوئی ڈگری تو ہے کوئی نہیں, چھوٹے چھوٹے سرٹیفکیٹس ہیں جو لوگ حاصل کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے جو اسٹیبلشڈ ہے پتہ لگ جاتا ہے, اس کی فیڈ بیک مارکیٹ سے پتہ لگ جاتی ہے, اس سے لوگ جو ملتے ہیں ان سے پتہ لگ آپ جاتا کی ہے. فیس کیا ہے؟ دیکھیں, میں تو اچھا خاصا چارج کرتا ہوں. نہیں پلیز پھر بتائیے بھی تاکہ کتنا ہماری ناظرین کو معلوم ہو. آڈینس, تاکہ آپ کے اچھا, میں تو کیونکہ اس کو ڈالرز میں چارج کرتا ہوں, تو ایک گھنٹے کا تقریباً جو میرا کہہ لیجئے ریٹ ہے وہ $350 ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ جو کلائنٹس ڈیل کرتے ہیں, جس سے آپ نے ڈالرز کی بات کی, تو یعنی کہ آپ کے پاس تو انٹرنیشنل کلائنٹس بھی آتے زیادہ ہوں گے. انٹرنیشنل کلائنٹس. اب جیسے تو ہم ایشین کلچر کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, تو جب آپ کے پاس کوئی امریکہ یا US کے کلائنٹس آتے ہوں گے, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ بھی جو مسائل ہیں, کہ وہاں پہ, یہاں پہ تو چلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا شادی کے بعد, تو وہاں پہ بھی خواتین کو کوئی ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے کی زندگی اچھی تھی, شادی کے بعد کی زندگی جو ہے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا میسڈ اپ ہے. تو کیا ایسی خواتین باہر سے بھی آپ کو کوئی گلے شکوے میں کرتی آپ کو ہیں؟ بتاؤں, مسائل یہاں زیادہ ہیں اور کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ وہاں زیادہ ہے. وہاں پر میں نے آج تک میرے ایکسپیرینس میں نہیں ہوا ایسے کبھی کہ ہم نے کچھ ریٹ کوٹ کیا یا ہم نے پیسے مانگے اور اگلا ہمیں شرمسار کرے یا باتیں کرے. یہاں مسئلہ کیا ہے, یہاں لوگ نیگیٹو لیتے ہیں, لوگ کہہ لیجئے اس کو ایک میم بنا لیتے ہیں, لوگ اس پہ طنز کرتے ہیں, جبکہ وہ ایک مہنگا برگر کھانے کو تیار ہیں جس سے بیماریاں مل رہی ہیں. یعنی وہ ایک جہالت کو جو مفت مل رہی ہے اس کو انہوں نے بائے کیا ہوا ہے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ٹک ٹاک پہ اور سب چیزوں پہ. اور جہاں سے عقل ملنی ہے, جہاں سے فہم ملنا ہے, اس کا ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہاں اتنی مقدار کاؤنسلنگ کی نہیں ہے, لیکن مسائل کی مقدار بہت زیادہ ہے. اچھا قاسم, ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی فیس بہت زیادہ ہے؟ $30 سے $50. 350. پھر تو لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھیں, میں اتنا آپ کو مہنگا مشورہ ہم مفت میں نہ چلیں. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کے زندگی کے 25 سال لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں جب فری بھی تو سروسز ہیں. دیکھیں, صلح کے لیے اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, 3000 کیسز آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کوٹ کیا ہمارے پاس ہیں, ہم چارج نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے پاس کہہ لیجئے کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے, اپنی پرسنٹ فری آف کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پروفیشنل جب اب اچھا اگر کوئی ہے ہی نہیں پروفیشنل, وہ کہتا ہے جی میں نہیں پے کر سکتا, تو ہم اسے کہتے ہیں کم پے کر دیں. تو یہ ایک پروفیشنل کے لیے جو افورڈ کر سکتا ہے اس کی تو فیس یہی ہے. لیکن فری آف کاسٹ کتنا کام ہماری فاؤنڈیشن اور میں خود کر رہا ہوتا ہوں. آپ دیکھیے ہم کتنی اویئرنیس کی کمپینز میں شامل ہوتے ہیں, کتنے کیمپس لگاتے ہیں, کتنے جا کے لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں, کتنی جگہ پہ ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہمیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں, یہ تعلق داریاں بھی بہت زیادہ ہیں, تو وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پلیز گائیڈ کر دیجیے, میرے بچے کا مسئلہ ہے. مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں میاں بیوی کے اگین, تو یہ بتائیں آپ کے پاس جو مرد آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے اپنے ازواجی زندگی کی مشکلات لے کر, تو مردوں کی کیا کمپلینز ہوتی ہیں, ان کے کیا ایشوز ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹریس ہے,
اور ورک لائف بیلنس کا مینیج نہ کرنا ہے. پھر یہاں فیملی کو پریورٹی پہ نہ عورتوں کی رکھنا ہے. وجہ سے اسٹریس ہوتا ہے. عورتوں کی وجہ سے بھی اسٹریس ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کا رشتہ اچھا نہیں ہے تو اوبویس ہے کہ مرد کو اسٹریس عورت سے مل رہا ہے اور عورت کو اسٹریس مرد سے مل رہی ہے. اور وہاں پر سم ٹائم کسی کو بٹھا کے تھوڑا سمجھانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے خدا کا خوف کھاؤ. نہیں تو آپ کے مرد بچوں کو کو جو پال رہی اسٹریس ہے وہ عورت کا ہوتا ہے یا کوئی جاب کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مرد تو کما بھی رہا Career ہوتا ہے. بھی دیکھیں ہے. مرد کے پاس اسٹریس کوئی چیلنج burden ہے عورت کا financial بھی یا کوئی فائنینشیل ہو family سکتا ہے. pressure. فائنینشیل بہت زیادہ ہے. فائنینشیل تو بڑا کامن ہے. بعض اوقات کوئی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اس کو ہم ملتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بھائی تم پراپر ٹریٹمنٹ کرواؤ جس حد تک, یا بعض اوقات بالکل کنارے پہ کو پہنچا ہوتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ جی آپ ایک تھوڑی سی بریک لیجئے, کسی کے پاس گائیڈنس کے لیے جائیے, یہ آپ اگر نہیں حل کریں گے تو یہ بڑھ جائے گا. تو یہ بتائیے جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہوتے ہیں تو کیا شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کروائی جائے تاکہ پتہ ہو کہ وہ مینٹلی فٹ ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے میرج کاؤنسلنگ بھی یہ جو ہوتی ہے لازمی پری ہونا میرج کاؤنسلنگ جیسے ہم کہتے لازمی ہیں ہونا چاہیے. ذہنی صحت کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. کہ آپ کو جو مسائل شادی کے بعد معلوم ہوئے تو یو کانٹ ٹرن بیک رائٹ. دیکھیں تو اگر پری بعد میرج میں آپ کو کاؤنسلنگ پتہ کتنی لگتا ہے ضروری تو ہے؟ بے شمار مسائل پیدا ہو, بعض اوقات بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں جی, اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو میرا لائف پارٹنر ہے وہ پراپر مریض ہے. کچھ لوگ چھپاتے ہیں, وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ علاج ہی نہیں کرواتے, وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ وہ شدید کسی کمپلیکس کا شکار ہیں, یا ان کو انفیریٹی کمپلیکس ہے, یا ان کے ساتھ کوئی بائی پولر ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں. اچھا بعض لوگ نکھٹو ہوتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک ڈھیر ہے. نکھٹو کسے کہتے ہیں ذرا بتائیے. دیکھیں وہ لوگ جو کام ہی آلسی. نہیں کرتے. کچھ لوگ تو رشتہ ہی ایسا ڈھونڈے ہوتے ہیں جس میں عورت کام کرے, وہ کما کے لائے, ہمیں کام نہ اور کرنا بائی پڑے. پولر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ بائی پولر پرسنالٹی کے دو پرسنالٹیز ہوتی ہیں, Split دو personality. پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور دو پولز بنے ہوتے ہیں. ایک پرسنالٹی کا میچ بالکل دوسری پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا. صبح میں اور شام میں اور میں کہتا ہوں صبح شام, بعض کو سیکنڈز اور منٹس میں پل میں موویز تولا بنی پل ہوئی میں ہیں. ماشا. ماشاء. منٹوں کے اندر ایسا ہو جاتا ہے جی, منٹوں کے اندر. تو ایسا جو ہے جو نکھٹو ہم نے کہا, وہ پورا دن اگر فرض کریں سما ڈیجیٹل دیکھ رہا ہے تو پھر اسے بچے اسے بچے. پورا دن ایک پورا ریموٹ دن نہ کنٹرول دیکھے, لے کے, کبھی میری سہیلی ضرور دیکھے. ہاں باقی ٹھیک ہے, باقی نہ ٹھیک ہے, دیکھے. باقی آپ نہ دیکھیں, باقی آپ کام کریں جی جی جی. اور اپنی بیوی کو خوش رکھیں. ہاں جی. اور تو اور یہ جو پری میرج کاؤنسلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. اکثر جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایگو میں آ جاتے ہیں اور انا میں آ جاتے ہیں اور آپ کرٹیس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا, انکار نہ کر جائے. تو اگر وہ انکار کر جائے تو آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ جو چیز آپ کی ان اسپلٹ سیکنڈ ہو گئی وہ پوری زندگی آپ کی بچا لے. تو پری میرج کاؤنسلنگ کی طرف بھی آپ لوگ ضرور جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا قاسم علی شاہ صاحب, آپ آئے, Thank you آپ so نے much بہت for انٹرسٹنگ joining us. انفارمیشن دی, انٹرسٹنگ فیکٹس شیئر کیے. اور تو اور آپ نے اپنی $350 فیس بھی بتائی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ فری کیمپس بھی آپ لوگ لگاتے ہیں, آپ فری فاؤنڈیشن اپنی فاؤنڈیشن کے تھرو فری کاؤنسلنگس بھی کرتے ہیں. اور میری سہیلی کے کسٹمرز کو ضرور ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے. بالکل 50% ڈسکاؤنٹ ہم نے دے دیا. 50% ڈسکاؤنٹ جی جناب ان تمام ناظرین ویورز اور سہیلیوں کو ہے جس وقت ہمیں سن رہی ہیں, اور اگر وہ کاؤنسلنگ لینا چاہے تو 50% آف ہے فرام قاسم علی شاہ. تھینک یو سو مچ سر. جب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شیوانہ سے, ڈاکٹر شیوانہ آپ لائن پہ موجود ہے. آپ یہ بتائیے جب آپ US کلائنٹس کو ڈیل کرتی ہیں, اب یہاں پہ تو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, بہت ایشوز ہوتے ہیں وچ از اے نیچرل فیکٹ, ساس بہو کے رشتوں کا بہت مسئلہ ہے. کیا US میں بھی ایسا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس کمپلین لے کر آئے میری ساس کا یہ پرابلم ہے یا دیورانی کا یہ پرابلم ہے؟ ہم تو چلے ایسٹرن دیسی ہیں نا, وہاں پہ کیا رواج ہے؟ زیادہ تر دیکھیں جو گورے ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ اور ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ایک انڈیویجول ہو, ان کی ایک انفرادی حیثیت ہے. اور اس کے بعد جب وہ 18 سال کے بعد ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی فیملیز ہیں جو آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ٹرین بھی ایسے ہی کرتی ہیں کہ ہمارا لڑکا یا لڑکی اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ اپنا انڈیویجول ڈیسیژن لے سکے. ان کی ٹریننگ شروع سے ایسے کرتے ہیں کہ اچھا جاؤ ٹریول کرو, اچھا جاؤ, ٹریولنگ سے آپ کی پرسنالٹی بہت نکھرتی ہے, آپ کو دنیا میں رہنے کا سلیقہ اور شعور آتا ہے, آپ کا جو ہوتا ہے ایکسپریشن بدلتا ہے لائف کی طرف, ایکسپیرینس بدلتا ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں. بیسکلی یہاں پہ ریڈی کیا جاتا ہے آپ کو یونیورس کے لیے, یونیورسٹی کے لیے نہیں. ہمارے وہاں پہ یونیورسٹی اور انسٹیٹیوشنز اور کالجز میں جا کے ڈگریز کے اوپر بڑا زیادہ دھیان ہے, لیکن اگر آپ کسی جانور کے اوپر ڈگریاں ڈال دیں گے تو اس کو کیا سمجھ آنی ہے؟ تو آپ نے زندگی کے لیے اور یونیورس کے لیے تو آپ نے تیار نہیں کیا. یہاں پہ بچے کی انڈیویجوالٹی, انفرادیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کیسے کرتے ہیں, اور بچپن سے یہ چیز سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کا جو لڑکا ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ بچہ ہی بنا رہتا ہے, کیونکہ اس کی ماں نے ساری عمر, اس کے باپ نے ساری عمر اس کے ڈیسیجنز لینے, اس کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دینا, اس کو ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے دینا, اپنی چھتر چھاؤں میں رکھنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ریلیشن شپس میں بھی انٹر ہوتا ہے
تو اس نے اپنے ماں باپ کی طرف ڈیسیجن دیکھنا ہے ذمہ داری کی بجائے وہ یہ دیکھے گا کہ ماں کیا کہہ رہی ہے, میں نے اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے. اس کو یہ ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ تم ایک جیتے جاگتے جوان بندے ہو گئے ہو, تم ایک مرد بن گئے ہو, تم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی بچپن کی ٹریننگ سے. آپ کو ہمیشہ سے بچہ یا ماماز بوائے بنا کے رکھا. یہاں کے ملکوں میں یہ چکر نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجویلٹی کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ریلیشن شپ کے, کیونکہ میں انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی ماسٹر ہوں اور میں نے سیکشل کاؤنسلنگ اور انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے اندر اسپیشلائز کی ہے, تو اس میں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر انفیڈیلٹی کے چکر چل رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد اگر چیٹ کر لیا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا جس طرح ساس بہو, اور اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلے ہو گئے ہیں ریلیشن شپس کے اندر. ان کا جوائنٹ فیملی سسٹم کی بجائے یہ زیادہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد مجھے اس چیز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم نے اس چیز کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو کیا شوانہ آپ کے ہر پاس چیز میلز اور فیمیلز دونوں آتے ہیں یہ ایشوز لے کے, چیٹنگ؟ ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. میرے پاس ایکچولی خالی گورے نہیں آتے بلکہ دیسی بہت زیادہ آتے ہیں, کیونکہ جو دیسی یہاں پہ, اور چونکہ میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کاؤنسلنگ کرتی ہوں, اور میرے وہاں کے جو کلائنٹس ہیں ذرا ہائی اینڈ ہوتے ہیں, ان کی کانفیڈینشیلٹی کا چکر ہوتا ہے کہ بالکل چھپا کر انڈر اوتھ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, تو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں میرے ساتھ کہ. اور اس کے بعد ابھی یہ بات کر رہی تھی نا آپ کے کاؤنسلر کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں دیکھیں آپ بالکل یہ شاپنگ کی طرح ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں ایک کاؤنسلر سے, آپ کو فوراً وائبز اور آپ کی گٹ بتانا شروع کر دیتی ہے اس بندے میں اتنی قابلیت بھی ہے کہ نہیں, اتنی اہلیت ہے کہ نہیں, کہ میری ویو لینتھ اور میری بات کو بھی سمجھ سکا ہے کہ نہیں, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں. اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ آپ نے ون کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کا. اگر آپ ٹرسٹ ون کر لیتے ہیں اپنی آنےسٹی کے ساتھ, اپنی قابلیت کے ساتھ, پھر وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہو جاتا ہے. پہلے کچھ سیشن میں تو وہ کھلتے ہی نہیں ہے, آہستہ آہستہ آپ کو ڈیپ ڈگ کرنا پڑتا ہے کہ کون سے انر ٹراماز ہیں, کون سے چائلڈہڈ کے ٹراما ہیں جو کہیں دفن ہیں, جن کو آپ کو سرفیس پہ لانا پڑتا ہے. انڈر لائنگ ریزن کو آپ اوپر لے کر آتے ہیں. تو آدمی مرد ہر جگہ ہیں, پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی, جو میرے پاس آتے ہیں انہی ایشوز کے ساتھ. اور کچھ لوگ یہاں پہ جو امریکہ میں رہ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بالکل نہیں بدلا ہوتا. وہ جس طرح پاکستان میں رہ رہے ہوتے ہیں اس طرح ہی یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں, اور لیکن ان کی جو اگلی جنریشن ہوتی ہے بچوں کی, وہ بالکل ڈفرینٹ امریکنائزڈ ہوئی ہوتی ہے. تو جنریشنل گیپ آ جاتا ہے اور وہاں سے ان کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ اس طرح ہی ٹریڈیشنل فیملیز آ رہی ہوتی ہیں اور ان کے ایشوز یہاں پہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں جو دیسی لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہاں پہ آ کے بدل گئے. ایک سرٹن کلاس ہے جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگی, اس نے اپنا رہنا سہنا جو ہے بدل لیا, لیکن کچھ لوگ تو ابھی بھی دیسی اس طرح ہی رہ رہے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, تو ان کے ایشوز بھی وہی والے ہیں. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں, جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کی, ینگسٹرز کی, اور جو بچے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, جب اپنی ظاہر ہے ایک میجر سبجیکٹس کو انہوں نے چوز کرنا ہوتا ہے, اپنی فیلڈ کو چوز کرنا ہوتا ہے, میٹرک کے یا او اے لیولس کے, ہائی اسکول کے, تو اس وقت ان کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, اور وہ ایک ڈیوسٹیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بننا ہے, بچے کے آرٹ اور سکلز کچھ اور ہوتے ہیں, اور وہ خود بھی کوئی اور سبجیکٹ چوز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو سارا ایک مکسڈ اپ پزلڈ سچویشن ہے, اس میں آپ کو بچے کو کیسے کاؤنسلنگ دی جائے, کیونکہ پیرنٹس تو خود کمپلیکسڈ سچویشن میں ہیں. جی, ہمارے یہاں پہ جو خاص طور پہ ایک امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں, جو پہلی جنریشن, ان کا تو بہت زیادہ سٹریس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے اور کسی لائر بننا ہے, اس سے آگے وہ نہیں سوچتے. یہ بالکل وہی سوچ ہے جو پاکستان سے سوچ لے کر یہاں پر لاتے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہاں پہ کہ یہاں پہ اسکولز اینڈ کالجز میں کریئر کاؤنسلنگ پہ بہت زور دیا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کے ٹیچرز, آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں, بچپن سے آپ کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بتاتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس چیز میں اچھا ہے, اس چیز میں ایکسل کر سکتا ہے, اس کے اندر کا ہنر ایسا ہے, تو آپ اس کو جو ہے زیادہ ٹائم دیجیے. اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ میوزک میں بہت اچھا ہے تو آپ کو ایکسٹرا میوزک کی کلاسز دینا شروع کر دیتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے میتھ اچھا ہے تو وہ کہیں گے جی آنرز میتھ رکھ لو, اس میں زیادہ. وہ ایک پوری رستہ دکھا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ جو اندر کا ہنر ہے نا اس کو ایکسل کر سکے. اور یہاں پہ اچھا بہت زیادہ شوانہ, لائنیں بھی ہیں. ابھی ہم نے قاسم جی صاحب سے بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ ماؤں کی کاؤنسلنگ کتنی ضرورت ہے ان کو, کیونکہ جب ایک کپل کی, ایک میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ماں ہوتی ہے وہ تو ایک جو بہو بھی تو آتی ہے, پھر ساس بھی بنتی ہے, تو ماؤں کو کتنی ضرورت ہے؟ ماؤں کو تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے کاؤنسلنگ کی, کیونکہ دیکھیں اگر یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد آپ کے میاں بیوی کے اندر اگر ریلیشن شپ اچھا نہیں چل رہا نا, ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے,
تو عورت کے اندر ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے, ایک منفی پن آ جاتا ہے, اور پورے گھر کا ماحول کڑوا ہو جاتا ہے. اور وہ ماحول کس نے بنانا ہوتا ہے؟ ہیپی وائف جو کہتے ہیں نا, وہ ہیپی لائف ہوتی ہے آپ کی. اگر وہ ہی ہیپینس نہیں اسپریڈ کرے گی گھر میں, منفی پن ہوگا, تو وہ پورے ایٹماسفیئر کو خراب کرے گا. اور اگر عورت اپنے اختلافات اپنے میاں کے ساتھ اگر کچھ چل رہے ہیں اس کے کھٹ پٹ, وہ اپنے بچے کے سامنے لے کر آئے گی اور اپنے بچوں کو کھڑا کر دے گی اپنے میاں کے اگینسٹ, تو وہیں سے ان کی بربادی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آدمی اور عورت دونوں کا فرض ہے, لیکن چونکہ ہمارا آدمی خاص طور پہ پاکستان میں اسٹرگل میں ہوتا ہے پیسے کمانے میں, صبح کا گیا رات کو آتا ہے, تو پیچھے سے جو ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی تربیت کے ساتھ. اگر وہ اپنے مسئلے مسائل اپنے جو میاں بیوی کے ہیں اپنے بچوں کے سامنے ڈسکس کریں گے, لڑیں گے, یل کریں گے, چیخیں چلائیں گے, تو بچوں کا تو وہیں سے جو پرسنالٹی ہے ان کی احساس کمتری وہیں سے شروع ہو جائے گی. اس کے بعد ان کو ایک چائلڈہڈ یہ ابیوز کنسیڈر ہوتی ہے اور ایک چائلڈہڈ ٹراما مل جائے گا. جیسے جیسے وہ آگے جائیں گے ان کی پرسنالٹی میں دبتا جائے گا, لاشعوری طور پہ وہ آگے سے اپنے ریلیشن شپس کو بھی نبھانے میں کافی ناکامیاب ہو جائیں گے. تو جو ایک عورت ہے نا, اس کے اوپر قربانی کا بھی یہ آ جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ ایسی سچویشن میں پھنس گئے ہیں جہاں سے آپ نہیں نکل سکتے, تو کم از کم میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اگر بچے پیدا ہو گئے نا, تو یا تو بچے پیدا نہیں کرنے تھے اگر آپ بالکل اس صحیح دنیا میں لے بات, کر آتے, بالکل صحیح بات. تو ڈاکٹر پھر شبانہ آپ یہ کو بتائیے, قربانی. جب ہم بات کرتے ہیں ٹین ایجرس کی, ٹین ایجر بچیاں when they are passing through the age of puberty, so obviously they are going through a tough stage of their life because everything seems to be quite different during those days and years. تو ٹین ایجر لائف میں بچوں کی ڈیسیجن میکنگ, جو بچیوں کی پاور ہوتی ہے وہ بھی ذرا چینج ہو رہی ہوتی ہے, ماحول ڈفرینٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, کنفیوزڈ ہوتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ذرا جو جیسے کہتے ہیں نا صلاحیت دوستوں کی, دوستیں پک اینڈ چوز کیا کرنی ہے, ایجوکیشن جو سبجیکٹس ہیں, بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. ٹین ایجر لائف جو ہوتی ہے نا وہ بہت ڈینجرس بھی ہوتی ہے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا پولائٹ سی بھی ہوتی ہے. تو اس میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے ٹین ایجر بچیوں کو؟ بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر ماں باپ کا سٹریس ہے نا کہ تم نے ایک فیلڈ میں جانا ہے, اور اس سٹریس کے چکر میں بچے نے اگر وہ اپنا بھی لیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری امی چاہتی کہ میں ڈاکٹر بنوں. میں ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی, مجھے اتنا کوئی فرق نہیں پڑا تھا, میرا کوئی اتنی ڈائریکشن نہیں تھی, مجھے خود بھی اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں. میں ڈاکٹر بن گئی. ڈاکٹری بننے کے بعد میں نے اسپیشلائز کیا گائنی او بی جی وائن کے اندر, پھر میں نے منیملی انویزیو لیپاراسکوپی کے اندر کیا. اس کے بعد مجھے آفس میں پریکٹیکل لائف میں جا کے پتا چلا کہ کاؤنسلنگ میرا پیشن ہے, اور اس پیشن کو میں آگے لے کر بڑھی کیونکہ میرے پاس ایک فاؤنڈیشن تھی. اور پھر میں نے اپنے پیشن کے اوپر کام کیا. 3 سال میں نے جا کے, ابھی وہ سر قاسم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ڈگریز نہیں, ہمارے امریکہ میں تو باقاعدہ آپ کو جا کے ڈگریز, آپ کو خالی سرٹیفکیشن نہیں, بلکہ میں نے ٹونی رابنس کے جا کے 2 سال کورسز کیے, اور اس کے بعد پھر میں نے ایشیا فاؤنڈیشن سے 1 سال اسپیشلائز کیا انٹرپرسنل. تو 3 سال پر گزار دیے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کے پیشن, آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ اس پیشن میں آپ روزی روٹی بھی ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے پیشن میں چلے جائیں جس کا آگے اسکوپ نہیں ہے. اور یہ کلیئرٹی جو ہے شاید ماں باپ کی طرف سے نہ آ سکے, یہ کاؤنسلر کی طرف سے آ سکے. کیونکہ بچے جب ماں باپ کی سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ماں باپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں, پیسہ کمائیں, ہم اپنے پیشن کو دفن کر دیں. یہی چیز جب آپ کو کاؤنسلر بتائے گا کہ نہیں بھائی تم نے آگے زندگی بھی گزارنی ہے, تم نے ایک ایسا پروفیشن لینا ہے جس کے اندر تم ایکسل کر سکو, ساتھ ساتھ اگر اس میں سے تم پیسے کما سکو کہ زندگی کو ایک ڈائریکشن میں لا سکو گے تو اپنے پیشن کو بھی فالو کر سکتے ہو. خالی ایسا پیشن لے لینا جس ٹھیک میں ٹھیک آپ آگے ٹھیک. کما نہیں سکتے, آپ کو مشکل ہو جائے گا. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر کہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایسا پروفیشن بھی چن کر, ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ والا پروفیشن چنیں جس کی ڈیمانڈ ہے. ڈاکٹر آپ شبانہ, اگر ڈاکٹر, جب جی لڑکیاں جو ہیں وہ ایک اپنی ٹین ایج لائف میں ایموشنل فیز سے گزر رہی ہوتی ہیں جس میں ہارٹ بریکس آ جاتے ہیں اور انفیچویشن ہوتی ہے, انہیں کرش ہوتا ہے, کوئی ہارٹ بریک ہو جاتا ہے, تو اس فیز میں انہیں کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت زیادہ جی, کیونکہ اگر وہ روئیں دھوئیں گی جا کے کسی ایسی, پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اپنی کسی گرل فرینڈ کو بتائیں گی, گرل فرینڈ اس کو کوئی غلط مشورہ دے دے گا, اور اس کی بچی, ایک 13 سال کی بچی, ایک 16 سال کی بچی نے اگر 16 سال کی بچی سے مشورہ لینا ہے, تو آپ خود ہی سوچیں کہ 16 سال کی بچی اس کو کیسے کوئی اچھا مشورہ دے سکتی ہے, اس نے کون سی زندگی کے تجربات سے, مشاہدات سے کچھ سیکھا ہے.
تو ایسے میں جو ہے اگر آپ کو کوئی ایسا بیہیویئر نظر آ رہا ہے کہ بچی کے گریڈ خراب ہو رہے ہیں، بچی اپنی گرومنگ نہیں کر رہی، بچی ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہی ہے، یا بچی نے بالکل کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کمرے ڈاکٹر میں اپنے شبانہ آپ کو ایسا ہے بند نا کر کہ جو دیا ٹین ایج ہے وہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، نازک سی عمر ہوتی ہے، اس وقت بچے جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی میچور نہیں ہوتے، لیکن ان کو پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ جو وہ کریں بالکل ٹھیک ہے، میچور ہو چکے ہیں، ارد گرد اگر ماں باپ ڈانٹ بھی رہے ہیں تو وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں پرسنل، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ سم ہاؤ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور ایسی سچویشن میں لیکن جب وہ ایموشنل آپ کے سچویشن سے بچے کے گزرتے ہیں، اندر یہ جو میں نے کوئی بریک اپس سمٹمز چل رہے ہیں، یہ میں نے ریلیشن شپس چل رہے ہیں، کرشز چل رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں انفیچویشنز چل رہی ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ بس یہی ہے اور پوری دنیا یہ ہے، تو ایسے میں ایک جی بچے میں کی آپ کو کاؤنسلنگ کتنی بتا رہی ضروری ہے کہ تھی وہ اس چیز کہ سے اوائڈ رکھے اپنے آپ کو. میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اگر یہ والے سمٹمز آپ اپنی بچی میں دیکھ رہے ہیں یا بچے میں دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا بیہیویئر آلٹرڈ قسم کا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ اگر اس سے بات کرنے کی، کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ نہیں کھل پا رہا، تو اٹس ٹائم ٹو سی دا کاؤنسلر. ماں باپ کو چاہیے کہ پھر بچے کو کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر کنفائڈ کرنا، آپ سے وہ بات کرنا شیئر Right. پسند نہیں کر رہا، کیونکہ یہ جو سارے میں نے آپ کو سمٹمز بتائے نا کہ نارمل بیہیویئر سے ہٹ کے، تو دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ چلو ٹھیک ہے میرے سے بات نہیں کرنا، تو کاؤنسلر ان بائسڈ پھر وہاں جا کے وہ کھل بھی جاتے ہیں اور اپنے ہارٹ ایکس ہارٹ بریکس بتا بھی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے یہ چیز شیئر نہ پسند کریں کہ بھئی میرا کسی کے ساتھ پسندیدگی کا عالم مطلب ہے وہاں پہ، تو یہ کافی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں. دس از دا ٹائم کہ آپ اپنے جی کاؤنسلنگ کو لے کر آئیں اور کاؤنسلر کے پاس لے کے جائیں بچے کو. ہمارے ساتھ یہاں پر ابھی ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. عبید الرحمان سلیمانی ابتباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جب بچے پیدا ہی ہوتے ہیں تو شروع ہی میں ہی ان کے رشتے کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے، تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے اور بچوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی ڈاکٹر شبانہ. جی کویسچن تو میرے تک پہنچا ہی نہیں. جی جی کویسچن بتائیں. کویشچن ریپیٹ کروا دیں کائنڈلی. جو بچپن میں ہیلو. بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں، منگنی ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی تو نکاح بھی کر دیے جاتے ہیں، تو ایسے میں کیسے کاؤنسلنگ پاسبل ہے؟ دیکھیں زندگی کے سب سے اہم جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے سلیکشن آف پارٹنر. یہ دنیا کا سب سے آپ کی سلیکشن آف کریئر سے بھی بڑھ کے جو آپ کی سب سے بڑا فیصلہ ہے زندگی کا، وہ ہے سلیکشن آف پارٹنر. آپ کیسے سلیکشن آف پارٹنر کر سکتے ہیں جب آپ کا بچہ بھی گود کے اندر ہے؟ سلیکشن آف پارٹنر تو ہونا چاہیے جب آپ کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے، آپ کو اپنی لائن کا پتہ ہے، اپنے کریئر کا پتہ ہے، آپ کو یہ کلیئرٹی ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اگر ماں باپ نے ایسی سلیکشن کر دی ہے بچپن میں تو اٹ از آلریڈی ریڈی فار دا ڈیزاسٹر. تو ایسا تو ماں باپ کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو سمپل سی بات ہے کہ اس چیز کو آپ دھیان نہیں دے سکتے. آپ کے بچوں کو آپ کے جس لیول تک آپ نے ان کو ریز کیا ہے، جس ماحول میں ریز کیا ہے، اسی طرح کی فیملی میں آپ نے جانا ہے، اسی طرح کا پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے کمپیٹیبلٹیز چیک کرنی ہے کہ فیملی ایک جیسی ہو، فائنینشیل سٹیبلٹی ایک جیسی ہو، ایموشنل انٹلیکچوئل پڑھائی اور جو آپ پڑھے لکھے ہیں اس کا بھی لیول ایک جیسا ہونا چاہیے. فائنینشیل میں آ جاتا ہے کہ بہت امیر اور بہت غریب نہ ہو. آپ نے میرج جو ہے اکراس کرنی ہے. اگر آپ نے اپنی بچی ڈاکٹر بنا دی ہے تو آپ ایک ان پڑھ فیملی میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ اگر آپ کی بچی کام کرنا چاہتی ہے تو آپ کیسے بھیج سکتے ہیں؟ آپ کی بچی ایک سرٹن ڈریس اپ ایک طریقے سے ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے گھر میں کیسے ڈال سکتے ہیں جہاں کے ڈریس اپ کا ماحول ہی آپ نے سلیکشن آف فیملی بھی کرنی ہے، آپ نے ان کی فاؤنڈیشن اینڈ ویلیوز دیکھنی ہے. تو وہ تو آپ بچپن سے نہیں دیکھ سکتے. ٹائم تو بدلتا جاتا ہے. آنے والے زمانے میں کیا ہونا ہے، وہ لڑکا کیسا ہونا ہے، کیسا نہیں ہونا، اس کا کریئر کیا ہونا ہے، آپ کی بچی کا کیا ہونا ہے. تو یہ تو باقاعدہ طور پہ جو ہے یہ ماں باپ کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑ جائے گی. ڈو ناٹ ڈو دیٹ. یہ زیادتی ہے آپ کے بچوں کے ساتھ. جو اور دادا دادی آپ نے نانا ہر نانی چیز ہوتے ہیں آبویسلی ڈاکٹر شبانہ، آئی تھنک ان جی کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بچپن میں اس طرح کے ڈیسیجنز لے رہے ہیں جو کہ بالکل irrelevant ہے، تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو جی ان کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. وہ رائٹ. ایک جنریشن ہے اور وہ ایک جنریشنل گیپ ہے. وہ ایک روایات ہیں جو کلچر ہیں، اور جب تک وہ چلتی رہیں گی ہمیں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی. ایک جنریشن ختم ہوگی تو نئی جنریشن آئے گی جو کہ ایجوکیٹڈ ہے اور جس کو کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ ہے
اور جن کو اپنے کریئر، کیونکہ نئی آنے والی جنریشن کے حالات بدل گئے ہیں، ان کا پرورش بدل گئی ہے، ان کی تعلیم بدل گئی ہے، تو پھر اس والی جنریشن کو جو ہے اپنے ڈیسیجنز اب سوچ سمجھ کر لینے پڑیں گے. تو جو پچھلی جنریشن ہے آپ ان کے ساتھ عزت اور ان کے احترام کرتے ہوئے کافی حد تک ان کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آ کے اپنی زندگی کو قربان کر دیں ان کے فیصلوں پہ، تو یہ تو مشکل کام ہے نا، یہ تو زیادتی ہو جائے گی بچے کے ساتھ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں چوونسٹک میل سوسائٹی کی، جو کہ ایشیا میں پاکستان میں اس کا کانسیپٹ ہے، تو جب عورتیں سبمسو ہوتی ہیں اور وہ کسی مشکلات سے گزر رہی ہوں، تو ایسے میں وہ اپنی ڈیسیجن میکنگ پاور، اور ایسے میں وہ اپنی اس مشکل سے کیسے نکل سکتی ہیں، کیا ایٹیٹیوڈ رکھے، کیا سٹیپس لیں، پیرامیٹرز لیں، اور کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ان کا، کاؤنسلنگ کیسے کریں وہ اپنی خود سے؟ سب سے پہلے تو ایسی عورت کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اپنے ذاتی حالات کیسے ہیں، اس کے آس پاس کون سا ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ وہ کنفائڈ کر سکتی ہے، اپنے مسئلے مسائل حل کر سکتی ہے. اگر وہ کسی ایسے بندے کے پاس چلی گئی، آپ کی نند ہو گئی، نند کے پاس تو نہیں جاتی، زیادہ تر آپ کی بہن ہو گئی یا ماں ہو گئی، جن کی دانش مندی اور حکمت کا لیول ایک ایسا ہے، یا ان کی اپنے ایکسپیرینسز خراب ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی عورت کے پاس، دوست کے پاس چلی گئی جس کو مردوں کے ساتھ ایکسپیرینس بہت کڑوا تھا، یا اس کی اپنی ڈیورس ہوئی تھی اور اس نے اپنی زندگی ایک منفی طریقے سے بتائی ہے، تو وہ آپ کو شاید ایکسپیرینس جو دے رہی ہے، جو آپ کو مشورہ دے رہی ہے، اسی ایکسپیرینس کے تحت دے رہی ہے. تو آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے ایسی عورت نے کہ وہ کس کے اندر جا کے اپنے راز شیئر کر رہی ہے اور کس سے مشورہ مانگ رہی ہے. جی اگر اسے لگتا ہے کہ آس پاس کوئی ایسا مشورہ دینے والا نہیں ہے، تو پھر دیکھیں اس کی فائنینشیل سٹیبلٹی پہ آ جاتا ہے کہ وہ کتنی فائنینشیل سٹیبل ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کہ جا کے کاؤنسلر سے ہیلپ لے سکتی ہے کہ نہیں، اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، اس کے اگر بہت ہی زیادہ ابیوسو ہسبینڈ ہے تو پھر تو آپ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. آپ نے اپنے ایگزسٹنگ حالات دیکھنے ہیں، آپ کا پچھلا سپورٹ سسٹم کیسا ہے، ماں باپ آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کیسا مشورہ دے سکتے ہیں. تو یہ پورا ملٹی فیکٹوریل ڈھیر اچھا ساری ڈاکٹر چیزیں اس کے شمانہ، اندر آ جاتی. خواتین آپ کے پاس کس قسم کے کیسز لے کے آتی ہیں، کیا مسائل ہوتے ہیں انہیں یوزلی؟ زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں جی، کہ محبت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، یا تو ہاتھ اٹھاتا ہے یا کسی اور عورت میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ میرا انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سیکشل کاؤنسلنگ، ان کا سیکشل کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے اپنی سیکس لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں فار وٹس ایور ریزن. تو بے تحاشا جو ہے میرے پاس ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کے لوگ ہی آتے ہیں. اور آج کل جو زیادہ زمانہ چل رہا ہے اس میں یہی ہے جی کہ میں اس کے فون چیک کیے تو کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، یا مجھے لگا کہ وہ مجھے اتنی ٹائم نہیں دے رہا. اور اس کے بعد عزت کا کہ بھئی میری عزت نہیں کرتا، میرے سے محبت نہیں کرتا. آپ نے عورتوں کے بے رسپیکٹ کی تحاشا بات کی، یہ بتائیے جی. کہ اگر باقی ساری چیزیں ہو رہی ہے زندگی میں، مشکل پڑ رہی ہے، تو اگر رسپیکٹ ملے تو پھر جو خاتون ہے وہ کمپرومائز کر جاتی ہے، اگر رسپیکٹ کا لیول ٹھیک جا رہا ہو، کہ رسپیکٹ از دا فرسٹ ایلیمنٹ جو کہ مائنڈ باگلنگ ہوتا ہے. جی اگر دیکھیں ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں، بائی ڈیفینیشن انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کی رسپیکٹ کرتا ہو اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں میں کائنڈ نہ ہو، اس میں صلہ رحمی نہ رکھتا ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی ڈیفینیٹلی عزت بھی کرتے ہیں. آپ ورنہ کسی سے محبت بھی نہیں کر سکتے. اگر میں آپ کو یہ کہوں جی میں آپ سے بڑی محبت کرتی ہوں لیکن میں آپ کو گالی گلوچ کر رہی ہوں، میں آپ کی عزت نہیں کر رہی، تو میں آپ کو کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں جو آپ سے محبت کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے لیولز جو ہوتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں نا اس میں کچھ ہیومن بیسک نیڈز ہوتی ہیں، جس میں آپ کی بیسک نیڈز میں آ جاتا ہے رسپیکٹ، آ جاتی ہے افیکشن، آ جاتی ہے اسٹیبلٹی، آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں، اور ناولٹی آ جاتی ہے. یہ 4 نیڈز ہوتی ہیں جس کے اوپر ایک دوسرے سے میاں بیوی کو چاہیے ہوتی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کی شادی ہوئی ہے اور وہ شروع میں چاہتی ہے کہ میں باہر جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاؤں، تو اس وقت وہ چینج چاہتی ہے. لیکن بچے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ میری زندگی میں اسٹیبلٹی آ جائے، میرا میاں میرے ساتھ ٹکا رہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو، میرے بلز دے سکے. ٹائم بدلتا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، لیکن ضروریات ہمیشہ وہاں پہ موجود رہتی. اب جو رسپیکٹ ہے آدمیوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ ہماری نمبر 1 ہے، باقی چیزیں محبت ہو، یا ہمیں کوئی چینج چاہیے، یا ہمیں کوئی اسٹیبلٹی چاہیے فائنینشیل، وہ نیچے والے لیولز پہ ہوتی ہے. تو آدمی زیادہ عزت چاہتے ہیں، عورت زیادہ محبت اور افیکشن چاہتی ہے. ہر نیڈ ہر ہیومن بینگ، ہر انسان کو چاہیے. پرائرٹی کون سی ہے 1 2 3 وہ بدلتی جاتی ہے، اور کون سے ٹائم پہ آپ کی کیا ایج ہے، آپ بچوں والے ہیں کہ نہیں، اس کے مطابق آپ کی ضروریات نمبر 1 2 بدل جاتی ہیں.
لیکن محبت افیکشن کمبائنڈ ٹوگیدر. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے محبت کر رہی ہوں اور ساتھ میں آپ کو تھپڑ بھی مار رہی ہوں, میں آپ کی عزت بھی نہیں کر رہی. سو دے کم ان پیکج. بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیں پری میرج کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کرنے والے ہیں اور کوئی رشتے کا پروسیجر چل رہا ہے یا منگنی چل رہی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ والا فیز چل رہا ہے, تو پری میرج کاؤنسلنگ دونوں خاندانوں کی, اس میں ایک عورت نے ساس بھی بننا ہے, کوئی نند بھی ہو سکتی ہے جو ٹرننگ انٹو نند ہے یا پہلی بار بن رہی ہے نند, بھائی کی شادی کروا رہی ہے, وہ سارے کے سارے جو رشتے ہیں وہ چینج ہونے والے ہیں. تو ایسے میں ان سب کی کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے, یہ پلیز بتائیے. اچھا, اس کے دو آنسر ہیں بشرا. ایک ہوتا ہے میڈیکل اور ایک ہوتا ہے نان میڈیکل. میڈیکل میں جب میرے پاس پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ہمیشہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, ان کا کویشچن ہوتا ہے جی کہ ہم کزن میرج کر رہے ہیں تو کیا ہمیں مسئلے ہوں گے کہ نہیں, ہمارے کوئی تھیلیسیمیا کا مسئلہ ہے, کیریئر ہوں میں تھیلیسیمیا کا لیکن مجھے ڈیزیز نہیں ہے, یا میری عمر لڑکی کی جو ہے 35 سال سے زیادہ کی ہے تو کیا میرے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یا بچے میں کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں آ جائے گا. یہ ساری میڈیکل کاؤنسلنگ میں آ جاتا ہے. جو پری میرٹل ہوتی ہے بہت زیادہ ضروری ہے. ہم پیشنٹ کو, ہم کلائنٹس کو بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ انسیڈنس ہو سکتا ہے, اگر آپ کو نارملی 2 یا 3% ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اب نارمل ہو سکتا ہے, لیکن اگر کزن میرج ہو جائے تو 3 to 6% تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے, وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے فیملی ٹری. تو یہ سارا میڈیکل کانسیپٹ ہوتا ہے. پھر ایک ہوتی ہے نان میڈیکل. نان میڈیکل میں جو ہے وہ آ جاتا ہے ویل بینگ کی کاؤنسلنگ. ویل بینگ میں ایموشنل آ جاتا ہے, اس میں آ جاتا ہے کہ جی آپ کی کمپیٹیبلٹی آپ کی فیملی کے ساتھ, جو دونوں فیملیز ہیں وہ کتنی پیرالل ہیں, وہ کتنا اکراس جا رہی ہیں, ایک بہت بڑی یا ایک بہت چھوٹا زیادہ ڈفرینسز تو نہیں ہے فیملیز کے اندر, ویلیوز کے اندر یا ان کے اٹھنے بیٹھنے کے اندر یا پڑھائی کے اندر. اور پھر آ جاتی ہے وہ لڑکے کی اور لڑکی کی کمپیٹیبلٹی کتنی ہو رہی ہے, تو ان کی ویو لینتھ اور الائنمنٹ ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ کس لیول تک ہے. زیادہ تر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت مشکل ہے کہ آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی, نند, ساس وہ ساتھ آئیں. میں نے تو ابھی تک جو ہے صرف ایک کیس ایسا دیکھا ہے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جو سارے اکٹھے آ گئے تھے. یوزلی ایکسٹینڈیڈ فیملی آپ کے پاس نہیں آتی, لڑکا لڑکی ضرور آ جاتے ہیں. اس میں بھی میرے پاس اس لیے کہ کنفیوژن ہے یا کوئی کانفلکٹ ہے. وہ زیادہ تر لوگ اس لیے آ رہے ہوتے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ہم بڑے ہیپی ہیں اور ہم شادی کرنے والے ہیں, اس لیے کہ مجھے ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ میں شادی کروں یا نہ کروں. وہ کانفلکٹڈ لوگ آتے ہیں زیادہ تر کنفیوژن کے ساتھ کہ آلریڈی کوئی کھٹپٹ اور ریڈ فلیگز چل رہے ہوتے ہیں. پھر اچھا وہاں پہ شبانہ, کاؤنسلنگ کا پاکستان میں تو جی. اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کاؤنسلنگ کا, لیکن ویسٹ میں ہے, لیکن کتنا ہے یہ تو آپ ہمیں بتائیں گی, اور کیا واقعی کاؤنسلنگ سے ایشوز ریزالو ہو جاتے ہیں؟ اچھا, میں نے جتنی پاکستان میں کاؤنسلنگ کی ہے نا, میرے پاس پری میرٹل کاؤنسلنگ والے بہت زیادہ ہیں اور کپلز آئے ہیں, اور اس کے بعد ان کے بھی یہی ایشوز تھے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی ہم شادی کریں نہ کریں, ہم ایسے دوراہے پہ ہیں کہ میرا لڑکا جو ہے وہ اس طرح سے مجھے لفٹ نہیں کراتا یا گھنٹوں کسی اور سے بات کرتا ہے, مجھے کوئی شک ہے اس چیز پہ, دوسری کزن میں انٹرسٹڈ ہے. میرے پاس پاکستان میں پری میرٹل کاؤنسلنگ کے کپلز کافی آئے ہیں, اور مجھے لگا کہ دے آر انٹرسٹڈ ان پری میرٹل کاؤنسلنگ. اور جو میڈیکل والے تھے وہ بھی بہت زیادہ کہ ہم کزن سے میرج کرنے لگے ہیں یا میری ایج بڑی ہے تو اب مجھے بتائیں کہ میں بچہ کب کروں, میں پلان کرنا چاہ رہی ہوں لائف کو. دیکھیں, ہونا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک پلاننگ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ اگر آپ 35 سال سے اوپر کریں گے تو شاید ڈاؤن سنڈروم یا کوئی کروموزومل انوملی نہ ہو جائے. تو کافی زیادہ ہیں ایسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک سرٹن کلاس ہے جو افورڈ کر سکتی ہے, جن کو کانسیپٹس ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہر طبقے میں ہے تو ہر طبقے میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے اور وہ اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے, لیکن جو ہیں وہ آتے ہیں آپ کے پاس. سو اٹ از پریولنٹ, اور اب زیادہ اویئرنیس ہوتی جائے گی آپ کے سما کے چینل کے ساتھ, جس طرح سے آپ سہیلیوں کو سکھا رہے ہیں. سو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ چیز اسپریڈ آؤٹ ہوتی رہے گی, اور جو زیادہ کاؤنسلنگ والے لوگ آئیں گے. شادی کے بعد جو انہوں نے مسئلے لے کر آنے, تو بہتر نہیں ہے کہ شادی سے پہلے جا کے یہ چیزیں ڈسکس کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا ہے ڈاکٹر شبانہ, جو ہم بات کرتے ہیں کاؤنسلرس کی, تو آبویسلی ہم تو پروموٹ کریں کہ پروفیشنل کاؤنسلنگ خواتین کی مشکلات اور معاملات زندگی میں کتنی ضروری ہے, لیکن ایسا بھی دیکھا گیا, اور آپ بتائیے اس چیز کو اور ایلوسیڈیٹ کیجیے گا, کہ جو کاؤنسلرز ہیں کیا وہ بھی سم ٹائمز ایکسپلائٹ کرتے, صحیح مشورہ نہیں دیتے, یا ایکچولی کیا جائے پروفیشنل کاؤنسلرز کو کیسے ہم پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ رجسٹرڈ ہے؟ ایکسپلائٹیشن بہت چل رہی ہے آج کل. پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, ہمارے یہاں پہ تو باقاعدہ سرٹیفکیشنز کریڈینشلز چیک ہوتے ہیں.
آپ کے پاس جب تک آپ کی ڈگریز آپ کے آفس میں نہیں لگی ہوتی ہیں آپ کے پاس کوئی آتا نہیں. اور اس کے باوجود دیکھیے یہ جو کاؤنسلنگ ہے نا یہ اللہ کی ایک دین. میں آپ کو کہوں گی اٹس اے گفٹ گیون ٹو دیٹ. ہر کوئی مینٹور اور ٹیچر نہیں بن سکتا. میں میتھ سیکھ سکتی ہوں, میتھ کی ٹیچر بن سکتی ہوں اور میتھ سکھا سکتی ہوں, لیکن اس کے سکھانے میں بھی میرے اسٹوڈنٹ کتنا ریسیو کر رہا ہے میرے سکھانے کے اوپر کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے وہ تو میتھ کی طرح نہیں ہے کہ A+1. کاؤنسلنگ میں آپ نے ایک گٹ فیلنگ کے ساتھ جانا ہوتا ہے کہ جب آپ سن رہے ہوتے ہیں نا, اس اباؤٹ لسننگ, جب آپ یہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا انڈر لائن ایشو کوئی اور چل رہا ہے. وہ آپ کے اندر کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو بات کرنے سے آپ کو پتہ چل جاتی ہے. تو جب آپ نے اپنا کاؤنسلر سلیکٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں کہ پہلے کاؤنسلر کے پاس گئے تو وہیں پہ ٹک گئے. جس طرح آپ اپنے ٹیچر گروز جو ہے کتنے بدلتے ہیں, اور جب تک آپ کو صحیح گرو نہیں مل جاتا, جب تک آپ کی اندر کی آواز یہ نہیں کہتی کہ یہ والا گرو جو ہے یہ میری بات سن پا رہا ہے, یہ والا جو ٹیچر ہے مجھے رستہ صحیح دکھا سکے گا, تب تک آپ نے ٹکنا نہیں ہے. پروفیشنل کاؤنسلرز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ گئے اور آپ نے سلیکٹ کر لیا. آپ کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے, آپ کو اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, آپ کو جینوئننیس کا, آنےسٹی کا پتہ چلتا ہے. اور جب تک وہ آپ کو نہ پتہ چلے آپ نے ایک کاؤنسلر پہ نہیں ٹکنا, آپ کو 4-5 میں سے گزرنا پڑے اور دیٹس فائنلی گریٹ, وہ دیٹس گریٹ. بہت کاؤنسلر بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شبانہ, آپ نے انٹرسٹنگ فیکٹس اور انفارمیشن شیئر کی ریگارڈنگ پروفیشنل کاؤنسلنگ. اور ناظرین, ویورز, میری سہیلیاں جو آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں کیمرے کے اس پار, بہت بہت شکریہ اس شو کے لیے. اور تو اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے رابعہ کہ ہم لوگ اپنے ناظرین تک وہ تمام باتیں پہنچائیں جو بہت انفارمیٹیو ہے, انٹرسٹنگ ہے, آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ فگرز اور جینوئن انفارمیشن ہے, کیونکہ ہمیں احساس ہے کہ ہماری جو سہیلیاں ہیں انہیں ہر قدم پر ان کے مسائل کا جو حل ہے وہ میری سہیلی کے پلیٹ فارم سے ملے اور ملتا رہے. آج کے لیے دیجیے اجازت, لیکن ہم سہیلیاں پھر سے ملیں گی. ویٹ کیجیے منڈے کو, کیونکہ ہم سمر ڈیجیٹل پر لائیو پروگرام منڈے کو پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اللہ حافظ.